إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. My brothers and sisters, I welcome you all to today's lecture about Karbala, Mansoor Hussain ibn Ali alayhi salam, and welcome you with Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. जैसा कि करबला के बारे में हम सब जानते हैं, तो मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि बजाय ना कोई तमीदी गुफ्तगू करने के, मेरा दिल है कि मैं डायरेक्टली ना कुरान पाक की आयत और हदीस वगैरह आपके सामने रखूँ ताकि मेरी जो बात है मज़ीद वाज़ेह हो जाए। ठीक है, ये अपनी तमीदी बजाय मैं आपके सामने ना वो कुछ चीज़ें रखूँ ताकि आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। जी जी ज़रूर। अच्छा अली भाई, थोड़ा माइक सही कर लें, आवाज़ हल्की आ रही। एक सेकेंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ सही आ रही है डॉक्टर साहब? जी अली भाई, काफ़ी बेटर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया। मैं अभी ना आपको जो है ना सबसे पहले मेरा दिल है कि मैं कुछ आयात और हदीस वगैरह दिखाऊं ताकि मेरी बात आप तक वाज़ेह हो जाए। ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब, ये ना मैंने एक PDF, अच्छा ये मैंने पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि करबला का जो रीज़न है ना, मतलब वो बेसिकली खिलाफत और जो है ना इमामत का कॉन्सेप्ट, औलिल अमर का कॉन्सेप्ट, बेसिकली वो रूट रीज़न है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि इसकी ना दो राय पाई जाती थी इसके बारे में। मैं आपको ना इसकी रूट रीज़न बता देता हूँ। ये देखिए, ये मुस्लिम शरीफ है और इसके अंदर ये हदीस है 4773। ठीक है जी, 4773। इसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल-अंबिया। तसूसुहुम सियासत से है कि जो लीडरशिप थी ना या सियासत थी बनी इसराइल में, वो अंबिया में से थी। कुल्लु मा खलका नबियुन खलफहु नबियुन, कि जब एक नबी दुनिया से चले जाते तो उनकी जगह पे दूसरे जो उनके खलीफा होते, ये खलफु खलफ से, मतलब खलीफा से, मतलब हर नबी के बाद जो खलीफा होते थे वो नबी होते थे। ठीक है, तो वइन्नहु ला नबिय्य बादी, तो रसूल खुदा फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ठीक है, आगे फरमाते हैं वसतकून खुलफाओ अक्सर, हज़ूर सरवर कायनात फरमाते हैं कि मेरे बाद जो है ना वो खुलफा होंगे। ठीक है, और बहुत कसरत से होंगे। ठीक है, फमा तामुरना, तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह फिर हमारे लिए आपका क्या हुक्म है? काला, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फू बैयत अल-अव्वल, कि पहले जिसके साथ बैयत कर लो ना उसके साथ वफा करो। फल अव्वल वातूहुम हक़्क़हुम, और जिसके साथ बैत कर लो उसको उसका हक पूरा बता दो। ठीक है, इन अल्लाह सालतहुम अम्मा अस्तराहुम, के जो तुम उनके साथ करते हो ना, जो तुम उनका हक अदा करते हो, उनकी बैत के बारे में जो तुम्हारे मामलात हैं, अल्लाह उसके बारे में तुमसे सवाल करेगा, पूछेगा। ठीक है, मतलब ये बड़ा सीरियस मामला है जनाब रसूल खुदा के बाद। ठीक है, अच्छा अच्छा मादर, तो आगे हम देखते हैं जी, ये जो हदीस है इसके बारे में अहले सुन्नत के यहाँ जो उलमाए रब्बानियीन पाए जाते हैं उन्होंने इसकी क्या वजाहत की है। ठीक है, इसकी वजाहत देखते हैं जी। ये देखें, ये नोवी साहब कहते हैं, नोवी ने कहा कि मतलब हदीस का ये है कि जब एक खलीफा से बैत हो जाए फिर इसके होते हुए दूसरे खलीफा से बैत हो तो अव्वल की बैत सही है, दूसरे की बैत हराम है। ठीक है, तो यहाँ पे आके बेसिक जो है ना वो आप कह लें कि कंट्रडिक्शन आई कि जब यजीद की बैत हो चुकी थी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी बैत मांगी, तो इसलिए उस वक्त के जो आप कह लें कि मुस्लिमीन थे उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वाजिबुल कत्ल समझा। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्योंकि इसको पूरा करना हराम है। और दूसरी बैत पहली बैत मालूम
ہونے ہوئے کی ہو یا بے خبری میں کی ہو، مطلب بے شک جان بوجھ کے کوئی دوسری بیعت ہو یا مطلب آپ کہہ لیں کہ انٹینشنلی ہو یا ویسے ہو، مگر جو دوسری بیعت ہوگی وہ فعل حرام ہوگا، جو پہلی بیعت ہے نا وہ صحیح ہوگی۔ اور جو حضرات امام حسین کو کربلا میں مارنے آئے تھے ان کی نظر میں یزید کی بیعت جو ہے وہ پہلی بیعت تھی اور امام حسین کی بیعت دوسری بیعت تھی، تو امام حسین کی بیعت باطل تھی، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے وہ ایک شہر میں ہو یا دوسرے شہروں میں، اور اتفاق ہے علماء کو اس پر کہ ایک زمانہ میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ دارالسلام بہت وسیع ہو، مگر امام الحرمین نے کہا کہ جب دو ملک بہت فاصلے پر ہوں اور ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ سے بہت دور ہو تو احتمال ہے کہ تعداد جائز ہو۔ نووی نے کہا کہ یہ قول مخالف ہے سلف اور خلف کے اور ظاہر حدیث کے، مطلب بے شک ملک دور ہی ہو نا، ایک بندہ زمین کے ایک کونے پہ اور ایک دوسرے کونے پہ ہے تو پھر بھی خلیفہ ایک ہی ہوگا، خلیفہ دو نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ آگے چلیں گے، صحیح بخاری ہے، اس میں بھی حدیث نمبر ہے 3455، یہ تقریباً وہی روایت ہے جو میں نے اوپر آپ کو پڑھائی ہے مسلم والی۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء علما خلق نبی خلفہ نبی، کہ جب بنی اسرائیل میں ایک نبی وفات پا جاتے تو ان کے بعد جو خلیفہ ہوتے وہ ان کے بعد دوسرے نبی ہوتے، تو اسی طرح یہ نظام چلتا رہا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور سَيَكُونُ خُلَفَاء، اور میرے بعد جو ہے وہ خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے مزید چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ فتح الباری ہے، ابن حجر اسقلانی انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے، وہ اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں تسوسہم انبیاء انہم قانوا اذ ظہر فیہم فساد بعث اللہ لہم نبیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبیوں کے بعد نبی آتے، جب ان کے اندر فساد ظاہر ہونے لگتا نا تو اللہ نبی کے بعد دوبارہ کسی نبی کو بھیج دیتا تاکہ وہ اس فساد کو روکے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے یقیم لہم امرہم، اور وہ ان کے لیے ان کے امر کو قائم کر دیتا۔ یہ جو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا اول الامر ہونا، تو اول الامر ہونے کا یہی معنی ہے، یقیم لہم امر، مطلب جو ان کے امر کو قائم کر دے، ان کے اندر فساد کو ختم کر دے، ان کے اندر ہدایت کو جاری کر دے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے وَيَذَلَّ مَا غَيَّرُوا مَنْ أَحْكَامُ التَّوْرَاةِ، اور وہ ان چیزوں کو زائل کر دے جو احکام تورات وغیرہ میں تبدیلی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ مطلب جو دین کے اندر مختلف اقوام جو ہیں وہ انبیاء کے بعد تبدیلی کر دیتی تھی نا، بعد میں آنے والے انبیاء اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہی اول الامر ہونا ہے، اور یہی انبیاء کے بعد انبیاء کی خلافت آ گیا۔ وفیہ اشارۃ الی انہ لا بد للرعیہ من قائما بالامورها یحملها علی الطریق الحسن وینصف المظلوم من الظالم، مطلب اس میں وہ سارا اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رعیت کے لیے امور کو قائم کرنا، جو ان کے لیے مطلب اب کہنے کہ بدلے ہوئے دین کے احکام ہیں ان کو صحیح کرنا احسن طریقے سے، اور ان کے درمیان انصاف کرنا مظلوم اور ظالم کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایا فیفعل ما کان اولئک یفعلون، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ جو میرے بعد نبوت کا ویسا مطلب بھار اٹھائے جیسے گزشتہ انبیاء اٹھاتے تھے، مگر اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاء، میرے بعد یہ بات میرے بعد خلفاء ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَقَوْلُهُ فَيَكْثُرُونَ، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہت کثیر ہوں گے، بالمثل وحق یازن منہم من ضبط الموحد وهو تصنیف، آگے کہتے ہیں وجدہ بین المراد ایک بار کبیر فعل امر بالوفا ومانی انہو از بوی الخلیفہ بعد الخلیفہ فقبیت فبید الاول صحیحہ یجب الوفا، کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب اب دو لوگوں کی بیعت ہو رہی ہے نا، تو پہلے جس کی بیعت ہو چکی ہے نا اس کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہوگی اور اس کے ساتھ ہی وفا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بیعت ثانی باطلہ، اور جو دوسری بیعت ہے نا ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے ایک بیعت کے ہوتے ہوئے جو دوسری بیعت ہوگی وہ بیعت باطل ہوگی، ٹھیک ہے۔ قال النووی، تو نووی کہتا ہے سوا عقدوا لسانی عملین بقد الاول عملہ سوا قانون بدل بلد الواحد، مطلب وہی اس میں چلتا آ رہا ہے کہ جو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ پہلے کی بیعت جو ہے نا وہ اسٹیبلشڈ ہوگی اور اس کے بعد جو دوسرے کی بیعت ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے، وہ باطل ہوگی سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ آگے یہ دیکھیں یہ کتاب ہے مفاتی فی شرح المصابیح، اس میں دیکھیں جی وہی روایت ہے تسوسہم انبیاء، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کی وضاحت انہوں نے کی ہے، تسوسہم اس کا مطلب ہے یحفظہم ویلی امرہم، کہ وہ ان کے امر کے ولی ہوتے تھے، اولے الامر ہوتے تھے اور ان کے لیے حفاظت کرتے تھے ان کے دین کی، یہ معنی تھا اولے الامر ہونے کا، ٹھیک ہے۔ خلفہ ان کے بعد کام مقام ہو، مطلب ان کی جگہ پہ ان کے بعد بیٹھنے والے ان کے خلیفہ، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہر نبی جو ہے نا وہ گزشتہ نبی کا خلیفہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے فیکسرون، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد یعنی یقوم فی کل ناحیہ شخص یطلب الامامہ فیکسرون، کہ میرے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد کے اوپر لوگ ہوں گے جو امت کی امامت کو طلب کریں گے یا دعویٰ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے آیا فما تامرنا یعنی بے اقتدائہم بامرنا، کہ نبی علیہ السلام سے جو اس نے پوچھا تھا نا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اول کی بیعت کرو، تو نبی علیہ السلام نے اس میں بالکل واضح کر دیا بے اقتدائہم، کہ تم ان کی اقتداء کرو، ان کو اپنا قائد مانو، بے امرنا میرے عمل سے، ٹھیک ہے۔ فو بیت الاول، اور جس سے آپ نے پہلے بیعت کی ہے نا اس کی بیعت کے ساتھ آپ
جو ہے وہ وفا کرو، ٹھیک ہے. تو آگے آ رہا ہے فَإِنَّا ظَلَمُوا عَلَيْهِمْ فَيَسَالَهُمْ أَمَّا ظَلَمُوا، یعنی لا تنتقموا منهم، کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے مطلب اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ مراد لیا ہے. اور یہ اہل سنت کے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں اگر وہ تم پہ کوئی ظلم بھی کرے جس کے ساتھ تم نے پہلے بیعت کر لی ہے، اگر وہ ظالم ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، جیسا بھی ہو، اگر وہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے نا تو تم نے اس سے نہیں پوچھنا کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم نے بس چپ کر کے سہنا. ٹھیک ہے، آپ نے اس سے بات نہیں کرنا. بل اصبروا علی ظلمہم، ان کے ظلم پہ آپ نے صبر کرنا ہے. فإن اللہ ینتقم منہم لکم، اللہ آپ کے لیے ان سے انتقام لے لے گا، آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی ٹائپ کی آگے روایت ہے الامر بالوفاء بیت الاول ویضرب عنق الاخر، کہ جس سے آپ نے پہلے بیعت کی ہو اس سے وفا کرنی ہے، اور اگر بعد میں کوئی لے تو اس کی گردن مار دیں، اس کو قتل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نیچے وہی روایت لے کے کانا بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. ٹھیک ہے. یہ سینٹرل آئیڈیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ امام علی مقام کا جو قتل ہے اس کو کیوں عمل میں لایا گیا. ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ نہ اقوال آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ امام علی مقام کا قاتل ہے. یہ کتاب ہے میزان الاعتدال ذہبی صاحب کی. ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیں یہ شمر ذی الجوشن جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں پھر پورا باب باندھا انہوں نے امام ذہبی صاحب نے. تو اس کے نیچے آتا ہے کہ لیسا بہل الروا فإنہ احدن قتلۃ الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے امام علی مقام مولا حسین کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے. وقد قتلہ امان المختار، اور مختار کے جو فوجی تھے نا اس کے امان تھے، اس کے مددگار، انہوں نے اس کو قتل کیا صرف اس لیے کہ یہ امام حسین کا قتل ہے. ٹھیک ہے. اگر لکھا ہو روی ابو بکر بن عیاش، ابو بکر بن عیاش کی روایت ہے نبی صاحب سے قال، کہتے ہیں کون شمر یصلی، کہ شمر نماز پڑھ رہا تھا. شمر نماز پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. مانا ہمارے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کے جو دشمن تھے وہ بے نماز نہیں تھے، یزیدی لشکر نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. ثم یقول، پھر انہوں نے کہا اللہم انک تعلم انی شریف فاغفر لی. تو شمر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا شریف، صاحب شرف، صاحب عزت ہوں، تو اللہ تو مجھے بخش دے. ٹھیک ہے جی. کل تو میں نے کہا کیف یغفر اللہ، اللہ تجھے کیسے معاف کر دے، اللہ تیری کیسے مغفرت کر دے. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے وقد آنت علی قتل ابن رسول اللہ، کہ تم نے جناب رسول خدا کے بیٹے کے قتل کرنے پہ معاونت کی ہے. ٹھیک ہے. کالا، تو شمر نے کہا وہی حقا، افسوس ہو تم پہ، فکیف نصنع، کہ ہم کیسے وہ کام نہ کرتے، ہم کیسے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتے، کیسے نہ قتل کرتے. امام حسین کو قتل کرنا ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ ان امراؤنا ہؤلاء امرونا بامر، کہ ہمارے جو امراء تھے، ہمارے جو امیر تھے جن کی ہم بیعت کر چکے تھے، انہوں نے ہمیں حکم کیا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو نا ایک قرآن پاک کی آیت پڑھانا چاہوں گا. یہ سورہ مبارکہ نساء ہے جی. اس کی آیت نمبر ہے 59. ایک سیکنڈ میں نکال دوں. یہ دیکھیں آیت نمبر 59. اس میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے درمیان اول الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو یہاں پہ انہوں نے مراد لیا ہوگا تم نے جو اختیار والوں کی، مطلب جس کو اختیار مل گیا نا، جو تم نے آ جائے اس کے اوپر. اور یہ سمجھ لیں کہ 1400 سال سے شیعہ اور سنی دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو ہے بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے کہ یہ اول الامر سے مراد کیا ہے. کیونکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اول الامر سے مراد ہوا ہے جو حکومت پہ بیٹھ جائے، مطلب جو بندہ گورننس پہ آ جائے، جس کے پاس حکومت ہو، جس کے پاس اقتدار ہو، وہی اول الامر ہے. اگر یہ نظریہ ٹھیک ہے تو پھر شمر جو بات کر رہا تھا وہ بالکل صحیح تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ شمر نے اپنے عمرا، یہ دیکھیں انا عمراؤنا ہؤلاء امرونا بامر، کہ اس امر کے اوپر ہمارے عمرا نے ہم کو امر کیا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو قتل کریں. ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں اس کا اردو ورژن ہے میزان الاعتدال کا. اس کے اندر اس کا اردو ورژن میں آپ کو ترجمہ پڑھاتا ہوں. یہ دیکھیں شمر بن ذی الجوشن امام حسین کا قاتل جو ہے. ٹھیک ہے. تو ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور پھر یہ دعا کرتا تھا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک معزز آدمی ہوں، تو میری مغفرت کر دے. میں نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کیسے کر سکتا ہے جب کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنے میں مدد کی. اس نے کہا تمہارا ستیہ ناز ہو، پھر ہم کیا کرتے، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے. ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے. مطلب وہ اپنے حکمران، اپنے اول الامر کی اطاعت کر رہا تھا اور وہ اپنے زوم میں قرآن پاک کے حکم پہ عمل کر رہا تھا. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے اگر ہم ان کی مخالفت کرتے تو ہم اس گدھے سے زیادہ برے ہو جاتے جس پر پانی ڈویا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نظریہ ہے جو شمر نے اختیار کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں ملوث تھے، میں مثال کے طور پہ ایک بندے کا آپ کو تذکرہ کر دیتا ہوں. یہ صحابی رسول ہے. ایک سیکنڈ یہ دیکھیں. اگر میری آواز میں کوئی مسئلہ ہوا تو بتائیے گا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ایک بک ہے الجامع
माफिल मुसन्नफ़ात अलजवामी मिन अस्मा सहाबा वल अलाम, इस किताब में साहबा कराम का मतलब आप कह लें कि इंसाइक्लोपीडिया, ये किताब काफ़ी ज़्यादा साहबा कराम के हलात ज़िंदगी और उनका तारुफ करवाया गया है। तो ये उसकी जुज़ और आप चौथी जिल्द है। उसके अंदर ये देखें, ये 3955 नंबर पे एक साहबी रसूल है, इनका नाम है अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, ठीक है। तो इनके बारे में आता है कान लहू फजल फिल इस्लाम ही, ये इस्लाम इनको बहुत फजीलत मिली, वरियासत हुआ हुआ अहदम में नहा कौम ही अनरद्दा इज़ा बल्लग हम मौतन नबी, कि जब जनाब रसूल खुदा अलैहि वसल्लम के वफ़ात की खबर पहुंची तो ये अमर बिन हुजाज भी इन जनाब ने अपनी कौम को मुर्तद होने से रोका था, ठीक है। तो ये बड़े जलील कदर साहबी रसूल हैं। आगे देखेंगे, ये किताब है तजरीद अस्माउल सहाबा ज़हबी की, ठीक है, इमाम ज़हबी की किताब है। इसके अंदर इन्होंने सहाबा के स्मा लिखे हैं, उसमें इन्होंने लिखा है अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, कि वो अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी जो है ना, वो ये कौल इन्नहु सबत ज़ुबैदन अनरद्दा फलम यरतद, कि बनी ज़ुबैद जो कबीला था ना, उनमें से ये बंदा जो है अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी रसूल खुदा के बाद मुर्तद नहीं हुआ, ठीक है। आगे ये किताब है अल सहाबा फी तमीज़ सहाबा, इसके अंदर भी ये देखें जी, अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, इब्न हजर अस्क़लानी लिख रहे हैं कि मेरे ये जो अमर इब्न हुजाज है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मुसलमान हो गए थे, ये साहबी रसूल हैं, ठीक है। जब ज़ुबैद कबीले ने मुर्तद होने का इरादा किया, जिसकी औरत इन्हें अमर बिन मादी करब ने दी, तो इस मौका पर इनका अच्छा इकदाम है कि उन्होंने लोगों को रोका और इस्लाम का दामन मजबूती से थामने की तरकीब दी। ये साहबी रसूल है, ठीक है, कोई आम बंदा नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में इसने इस्लाम कबूल किया। आगे ये असदुल गाबा है मारफत साहबा इब्न असीर अल जज़री की, ठीक है। इसके अंदर भी देखें जी, ये अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, इनके नाम का पूरा बाब है, अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी, कि ये रसूलुल्लाह के अहद मुबारक में इस्लाम ला चुके थे, ये साहबी रसूल है, ठीक है। तो इन्होंने लोगों को आगे वही लिखा होगा कि इस्लाम से मुर्तद हो जाने का इरादा किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को इर्तिदाद से मना किया, ठीक है। तो ये बहुत जलीलुल कदर साहबी है मेरे भाई। अब देखें, अजीब बात यह है कि ये जो अमर बिन हुजाज अल ज़ुबैदी साहबी रसूल हैं, ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों में से हैं। मतलब इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और बाकायदा देखें इनका फतवा है, मैं आपको एक मिनट, इन्होंने जो किया मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये किताब है तारीख़ तबी, ठीक है। इसके अंदर देखें, अमर बिन हुजाज का लश्कर हुसैनी पर हमला। अमर बिन हुजाज अंसारे हुसैन के मुकाबल होकर अपने लोगों से कहने लगा, ए कूफी, अपनी तात जमात को ना छोड़ो। ये अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी जो हैं, ये भी इमाम हुसैन को बातिल समझते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यजीद की बैत में आ चुके थे, और इनको लगता था कि यजीद की जो पहली बैत हो चुकी है वो आके इमाम हुसैन की जो बैत है वो नौज़ुबिल्लाह बातिल है, ठीक है। और बाकायदा इन्होंने इमाम अली मुकाम के लश्कर के ऊपर हमला किया। आगे जो कुछ इन्होंने किया मैं वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जिसने दीन को छोड़ दिया, अमर बिन हुजाज साहबी रसूल करबला के अंदर फतवा दे रहा है कि इमाम हुसैन दीन से खारिज हो गए इमाम हुसैन दीन से निकल गए, ठीक है, और इमाम के खिलाफ किया, इस शख्स के कत्ल करने में तामल ना करो। अमर बिन हुजाज इमाम हुसैन के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन जो हैं वो हमारे इमाम यजीद के खिलाफ हो गए हैं, और उनको मतलब आप कह लें कि उन्होंने छोड़ दिया और इताअत से निकल गए हैं, बैत का इनकार कर दिया उन्होंने, हम सब उनकी बैत कर चुके हैं, तो इमाम हुसैन जो है वो वाजिबुल कत्ल है, ठीक है। आगे देखें ये मजीद साहबी रसूल क्या क्या कर रहे हैं। ये तारीख़ इब्न कसीर है, इसके अंदर देखें तो ये आ गया इब्न ज़ियाद की फौज के मीमना के अमीर अमर बिन हुजाज, ये वही अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी हैं साहबी रसूल। ये जो राइट साइड के ऊपर फौज का लश्कर का आप कह लें कि वो दस्ता था ना, उसके अमीर थे ये करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हालात, ठीक है, यजीदी लश्कर में। उन्होंने हमला कर दिया और कहने लगा जो दीन से खारिज हो गया है, इमाम हुसैन के बारे में इनका ये कलाम है कि इमाम हुसैन दीन से खारिज हो गए हैं, ठीक है, और जिसने जमात को छोड़ दिया है इसे जंग करो, क्योंकि इमाम हुसैन जो है वो जमात से खारिज हो गए हैं, उन्होंने दीन को छोड़ दिया है, वो हमारे इमाम के खिलाफ हो गए हैं जिसे हम बैत कर चुके थे। मतलब वही मसला कि पहले जिसकी बैत हो वो ठीक है, उसके बाद अगर किसी की होने लगे तो वो बातिल है, उसको मार दो, कत्ल कर दो, ये सारा कुछ। हजरत हुसैन ने कहा, क्या हुजाज तू हलाक हो, क्या तू लोगों को मेरे खिलाफ बड़ा अंगेजा कर रहा है, कि तू लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्या हम दीन से खारिज हो गए हैं और तू उस पर कायम है, मतलब हम दीन से निकल गए हैं और तू जनाब अली तू उस दीन पे है, ठीक है। जब हमारी रूहें हमारे जिस्म से जुदा हो जाएंगी तो जल्द ही तुमको इल्म हो जाएगा कौन दोज़ख में दाखिल होने का ज़्यादा हकदार है। और उसने इस हमले में मुस्लिम बिन औसिया को कत्ल कर दिया। ये हज़रत अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी नबी अलैहिस्सलाम के जो साथी हैं, इन्होंने इमाम हुसैन के साथी मुस्लिम बिन औसिया, ये 72 शोधा में से एक शहीद है, उनको कत्ल कर दिया, ठीक है। और हुसैन के साहब में से कत्ल होने वाला ये पहला शख्स था। मुस्लिम बिन औसिया इमाम हुसैन के साहबा में से पहला बंदा जो कत्ल किया गया, और ये एक साहबी रसूल के हाथों कत्ल हुआ, ठीक है। हज़रत हुसैन चलकर इसके पास गए और इसके लिए रहम की दुआ की और वारिस हम सुना था, ठीक है। आगे देखें जी, ये किताब है किताबुल जमल अंसाबुल अशराफ बलाजरी की किताब है, ठीक है। इसकी जिल्द नंबर 3 है मक्तल हुसैन इब्न अली, ठीक है। इसके अंदर देखें वजाल अमर बिन साद जो था ये उस आर्मी का चीफ ऑफ हेड था, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। अला मीमना अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी, इसने अपने लश्कर की राइट साइड के ऊपर जितना इसका लश्कर था उसका सरदार अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी को बनाया था। तो अमर बिन हुजाज ज़ुबैदी ये जो साहबी रसूल है, ये कोई आम करैक्टर नहीं है करबला में, ये कमांडर है पूरी फौज का, ठीक है। और आगे इन्होंने कुछ और भी कारनामे किए हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें
हुआ अहतज़त रऊसुल क़ुतला, कि जब इमाम हुसैन के और जो उनके साथ बाकी जो उनके साथी कत्ल हो गए, शहीद हो गए, 72 शुहदा थे, जब उनके सर काटे गए, फ़हमला इला इब्न ज़ियाद, तो वो सर लेके बंदे इब्न ज़ियाद के पास गए। वसबऊन रासन मा शिमर बिन जुलजोशन व कैस इब्न अशस व अमर बिन हुजाज अल-ज़ुबैदी, इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के साथियों के कटे हुए सर करबला से जो कूफा लेके गया, वो भी ये अमर बिन हुजाज अल-ज़ुबैदी साहब हैं, ये रसूलुल्लाह के साथी, ठीक है। आगे देखें जी, तो फ़क़ाल लहू अमर बिन हुजाज अल-ज़ुबैदी व काना अला मन इल्मा, वो जो राइट साइड के ऊपर, क्योंकि लश्कर की राइट साइड के ऊपर वो करबला में नहर फुरात थी, तो जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी से रोका हुआ था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पानी बंद किया हुआ था, अमर बिन हुजाज अल-ज़ुबैदी ये उसी लश्कर का सरदार था, उसी दस्ते का सरदार था। मतलब यजीद की वो आर्मी जो इमाम हुसैन और नहर फुरात के दरमियान खड़ी थी, अमर बिन हुजाज उसके कमांडर थे, ठीक है। ये देखें तारीख तबी है, इसके अंदर देखें जी, इब्न ज़ियाद का पानी पर कब्जा करने का हुक्म। तो इन्होंने कहा कि इब्न साद को ये हाथ पहुंचा, तो कहने लगा मैं समझ के इब्न ज़ियाद को आफियत नहीं मंजूर, और एक हाथ इब्न ज़ियाद का इब्न साद को है, इसमें ये मजमून था कि नहर के और हुसैन के दरमियान हाइल हो जाओ, कि इमाम हुसैन पे पानी बंद कर दो, ठीक है। तो ये कैसे पानी बंद किया गया, इस हाथ को देख के इब्न साद ने अमर बिन हुजाज को 500 सवारों का रईस करके रवाना किया। मतलब 500 जो घुड़सवार थे ना, उनका कमांडर थे ये अमर बिन हुजाज साहब। तो इब्न साद ने इनको इमाम हुसैन और नहर फुरात के दरमियान हाइल कर दिया। ये लोग नहर पर जाकर ठहरे, और नहर और हुसैन और साबिक़ हुसैन के दरमियान ये सब हाइल हो गए, और वो बूंद भर पानी इसे ना पीने पाए। मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी जिसने रोका है वो रसूलुल्लाह का साबी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काट के जो इब्न ज़ियाद के पास लेके गया, वो रसूलुल्लाह का साबी है, कोई आम बंदा नहीं है, कोई ताबी नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, मतलब जो बंदा रहा है, जो नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस्लाम के ऊपर अटल रहा है, इस्लाम की तबलीग करता रहा है, ये बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहा है, ये जानते हुए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब रसूल खुदा की कमर पे सवारी करते थे। इमाम हसन और हुसैन जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ, ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये दुनिया में मेरी खुशबू है, सारा कुछ है, ठीक है। मगर इनको ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो खिलाफ हो गए हैं यजीद के, यजीद जो है वो हमारा हरीफ बरहक है, यजीद औल अमर है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बातिल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमात से दूर हो गए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है हमारे इमाम की इताअत से निकल गए हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। और ये मजीद मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें, ये अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, हज़रत उमर के बेटे, उनका यजीद के बारे में ये देखें क्या स्टांस था। ये सही बुखारी है, तो ये इसकी हदीस है 7111, ठीक है जी। इसमें फरमाते हैं कि अहले मदीना ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। वाक़या हरा होगा ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल होने के बाद, जब इमाम हुसैन कत्ल हो गए उसके बाद वाक़या हरा हुआ, ठीक है, जिसमें सहाबा कराम को कत्ल किया गया काफ़ी बड़ी तादाद के ऊपर मदीने में। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने खादमों और लड़कों को जमा किया और कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया कि हर उज़र करने वाले के लिए एक क़यामत के दिन एक झंडे को खड़ा किया जाएगा, और हमने इस शख्स यजीद की बैत अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर की है। ये तर्जुमा थोड़ा गलत है, अरबिक का पढ़े ना, तो अरबिक में फरमाते हैं वइन्ना कद ये ना, कि हमने बैत की है हाज़र रजुल, इस रजुल की, यजीद की, अला बैइल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बैत पर। और अजीब बात है, यजीद की बैत को वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बैत करार दे रहे हैं, क्योंकि उससे पहले बैत हो चुकी है, और ये बात वो इमाम हुसैन के कत्ल के बाद कर रहे हैं। मतलब करबला वाक़या होने के बावजूद, इमाम हुसैन का कत्ल होने के बावजूद वो फिर फरमा रहे हैं कि यजीद की बैत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बैत है, ठीक है। आगे अब इन्नी ला आलमा अदरन आज़मा ये बाई रजल्ला बाईल्ला रसूल ही सुम्मा यनसबलहुल क़ताल, वो फरमाते हैं मेरी नज़र में इससे बड़ा और कोई गदर नहीं है, कोई गद्दारी नहीं है कि बंदा किसी की बैत करे अल्लाह के रसूल की बैत के ऊपर, और फिर उसके साथ मतलब अब कहने गद्दारी कर जाए, उसके साथ कताल करे। आगे कहते हैं वही नीला आलम हदन मिनकुम हला वाला बैत फी हाज़िल अमर इल्ला काना फज़ल बैन, वो फरमाते हैं अगर किसी ने यजीद की बैत से हाथ खींचा तुम में से, तो मेरे और उसके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। आगे आए, ये मुस्लिम शरीफ है, मुस्लिम के अंदर देखें जी, ये 4793। पहले इसमें एक छोटी ही बात है, मैं आपको ना इसका ऊपर बाब बताता चलूँ। ये बाब होता है ना, जो चैप्टर हेडिंग होती है, वो इमाम का अकीदा होता है, जिसके मुताबिक वो नीचे सारी रिवायात जमा करता है। अब ये देखें जी, इमाम मुस्लिम का अकीदा है, चैप्टर हेडिंग है, और इसके ज़िमन में वो ये रवायत लेके हैं, कहते हैं बाब वजूद और मुलाजमा जमातुल मुस्लिमीन, के मुसलमानों की जमात के साथ रहना, उसको पकड़ना, ये वाजिब है, लाजिम है, इंदा ज़हूरुल फितन, जब फितने ज़ाहिर हो, ठीक है, वफ़ीकुल हाल, और हर हालत में तहरीम हो, ये चीज़ हराम है, अल खरूज अलतात वल मफारकत अल जमात, के बंदा खरूज करे, जंग करे अपने अमीर से जिसकी वो अतात में हो, या उस जमात से लैदा हो जाए जो किसी एक खलीफा वगैरह की बैत में हो, ठीक है।
تو اس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا فتنہ اور فساد کے وقت بلکہ ہر وقت مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا. اور عجیب بات ہے، یہ امام مسلم کا عقیدہ ہے، اور اس کے نیچے جو روایت وہ لے کے آئے ہیں اسی چیپٹر ایڈنگ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے 4793. اس کے اندر آتا ہے نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن متی یہ دونوں صحابی رسول ہیں. عبداللہ ابن عمر یزید کے حامی تھے اور عبداللہ بن متی یزید کے مخالف تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آئے جب ہرا کا واقعہ ہوا یزید ابن معاویہ کے زمانے میں. اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا اور مدینہ والے ہرا میں جو ایک مقام ہے مدینہ سے ملا ہوا ہے قتل ہوئے. مطلب یزید نے ہرا میں ایک لشکر بھیجا امام حسین کے قتل ہونے کے بعد. انہوں نے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام کو قتل کیا، مدینے کو تاراج کیا، اور بھی بہت طرح کے انہوں نے جرائم کیے. میں فی الحال وہ یہاں پہ نہیں بتا رہا، ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہوا طرح طرح کے ظلم مدینے والوں پر ہوئے. عبداللہ بن متی نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی. تو عبداللہ ابن متی کے پاس کیونکہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کے لیے ایک شک بھجواؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، آپ فرماتے تھے جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی، اور جو شخص مر جائے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کسی ہوگی. مطلب عبداللہ ابن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو احادیث ہیں یہ یزید کے بارے میں کوٹ کر رہے تھے کہ اگر تم نے یزید کی بیعت سے تم باہر نکل گئے، اگر تم نے یزید کی اطاعت سے ہاتھ نکال لیا تو تم قیامت کے دن اس حالت میں ہوگی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوگی اور تمہاری جو مطلب تم نے اگر یزید کی بیعت نہ کی تو تم جاہلیت کی موت مرو گے، ٹھیک ہے. تو یہ یزید کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ بہت قدیم نظریہ ہے، اور آج بھی اہل تسنن کے ہاں آپ کہہ لیں کہ اغلب نظریہ یہی ہے. اور جو ہے نا اہل سنت کے اندر ایک بہت مشہور شخص ہیں، ان کا نام ہے سید منور حسن، ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے کربلا کے بارے میں بات کرتے ہوئے واضح طور پہ یہ الفاظ کہے تھے کہ کربلا میں ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں. امام حسین بھی صحابی ہیں اور جو یزید کے برحق ہونے کی بات کر رہے تھے وہ بھی صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی بڑی کنکلوژن پیدا کیوں ہوگی، کیوں؟ مطلب اب کہنے کہ آج کے دور میں جو 1400 سال بعد ہم مسلم ہیں، ہم نے تو رسول خدا سے روایات جو ہیں صرف پڑھی ہیں، ان لوگوں نے ڈائریکٹ سما کیا تھا، سنی تھی. ان کے اندر اتنے بڑے پیمانے کے اوپر کس طرح کنٹرڈکشن آ گیا، کیسے یہ ہوا؟ تو اس کی میں مزید آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں. یہ طریقہ ابن خلدون، ٹھیک ہے. اس کے اندر آتا ہے اکثر صحابہ یزید سے جنگ کرنے کے خلاف تھے. اکثر صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یزید کے خلاف کوئی جنگ کرنی چاہیے کیونکہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ یزید کو برحق خلیفہ مانتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ رہا ہے کال 15 منٹ میں اینڈ ہو رہی ہے. چلیں اب سے پہلے یہ بات کر لوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جوائن کریں گے تو نیکسٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں جی، باغیوں سے جنگ نہ کرنے کے لیے امام عادل کا ہونا. اس میں وہ کہتا ہے اس لیے امام حسین کی یزید سے جنگ اور یزید کی امام حسین سے جنگ جائز نہ تھی کہ یزید کے ساتھ جو امام حسین نے جنگ کی ہے نا وہ جائز نہیں تھی، امام حسین کا فعل جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو آگے یہ فرما رہے ہیں ابن عربی کی غلطی. ابن عربی جو ہے اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے، یہ صوفیوں والے ابن عربی نہیں، یہ ابن عربی ایک محدث ہے. تو ان کی کتاب ہے، اس سلسلے میں ابن عربی مالکی نے اپنی کتاب العواصم والقواصف میں یہ جو لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اسلامی شریعت کی روح سے قتل ہوئے، وہ سراسر غلط ہے. ابن عربی یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ وہ امام کے لیے امام عادل کی شرط بھول گئے. بھلا اس زمانے میں ہوا پرستوں سے لڑنے کے لیے امامت و عدالت میں امام مسعود سے بڑھ کر کون مستحق ہو سکتا تھا؟ لہٰذا ان کی شہادت ہوئی نہ کہ بغاوت کی روح سے قتل ہوا، ٹھیک ہے. تو ابن عربی کہتے تھے کہ امام حسین جو ہیں یہ شریعت کی روح سے قتل ہوئے ہیں. یہ اوریجنل جملہ جو ہے نا وہ اردو ورژن میں انہوں نے ذرا چینج کر دیا، عربک میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ ابن عربی کا کیا خیال تھا. یہ دیکھیں مقدمہ ابن خلدون ہے عربک میں، اس میں لکھا ہوا ہے ابو بکر ابن العربی مالکی فی هذه فقال فی کتابہ الذی سماه بالعواصم والقواصم. ابو بکر ابن عربی کی ایک کتاب ہے جس کا نام العواصم والقواصم ہے، اس میں وہ فرماتا ہے ان الحسین کہ مولا حسین جو ہے قتل بشرع جدہ، کہ امام حسین کا جو قتل ہوا ہے وہ جناب رسول خدا کی شریعت کے مطابق ہوا، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، یہ کتاب ہے سکات سکرا بھی، اس میں وہی ابو بکر ابن عربی یہ اہل سنت میں بہت سکا بندہ ہے جو امام حسین کے قتل کو شریک قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے. وہ امام العلامہ الحافظ مستبخر فتح علماء انگلس، ٹھیک ہے. یہ بہت آپ کہنے کے احد واحد ائمہ تناو حفاظ، یہ وہاں کے انگلس کے ائمہ میں سے اور حفاظ میں سے ایک، ٹھیک ہے. آگے یہ طبقات علماء الحدیث ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں جی جو آتے ہیں ابن العربی، ان کے نام کا پورا مضمون ہے علامہ حافظ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن مصرف، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی یہ سیر العام الابلاء ذہبی صاحب کی، اس میں بھی انہوں نے ابن عربی کے نام کا پورا مضمون لکھا ہوا ہے. انصاف کی طرف امام العلامہ حافظ القاضی جو فرماتے ہیں کہ امام حسین کا قتل جو ہے نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوا ہے. یہ طبقات الفاظ ہے. جلال الدین سیوطی یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے لیے بہت بڑی شخصیت ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے بھی ابن عربی کے نام کا پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے، ابن عربی علامہ حافظ قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ بن محمد الشبلی، ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں
اصل میں ابن عربی نے یہ چیز کہاں سے لی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو غور سے سنیے گا، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 4796 اس میں ارفجہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے قریب ہیں فتنے اور فساد، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد عجیب جو ہے نا قریب دور ہے جب فتنے اور فساد ہوں گے، جو کوئی چاہے اس امت کے اتفاق کو بگاڑنا، مطلب جو اس امت میں تفریق پیدا کرے، جو اس امت میں مطلب کہنے کے اتفاق کو بگاڑے تو اس کو تلوار سے مارو، چاہے جو کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی عربی کیا ہے؟ انا ستکون حنات و حنات فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه، جو اس امت کے امر میں تفریق کا باعث ہو، وہیا جمی، اور میری امت اس پہ جمع ہوئی ہو، فضربوہ بالسیف، تو اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے العواصم من القواسم ابو بکر ابن عربی کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر یہ حدیث ان ستکون حنات و حنات فمن اراد ان یفرق امر هذه الامه وهي جمی فضربوہ بالسیف، یہ روایت انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے شریفن الحسین، وہ بے شک شریف ہو چاہے جو بھی ہو، کیونکہ یہ حدیث رسول ہے، تو امام حسین اس وقت امت کے امر کو بگاڑ رہے تھے، امر کے درمیان تفریق پیدا کر رہے تھے، تو اس لیے امام حسین کا قتل ہونا واجب تھا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، یہ فیض القدیر ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ واضح انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیں وقد غالب علی ابن العربی الغضب من اہل بیت، کہ ابن عربی کے اوپر جو ہے اہل بیت کا بغض غالب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بغض ہو گیا ان کو اہل بیت سے، حتیٰ قال، تو انہوں نے فرما دیا قتلہ بسیف جدی، کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جناب رسول خدا کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے فیض القدیر ہے، اس کا 5ویں جلد ہے، اس کے اندر دوبارہ انہوں نے یہ موضوع لکھا ہے ابن العربی نہ ہو فتح بقتل رجل آب لابس الاحمر، فرماتے ہیں ابن عربی نے ایک فتویٰ دیا ہے سرخ لباس پہنے ہوئے ایک بندے کے بارے میں، تو یہ فرماتے ہیں ابن عربی وہی ہے الفا کتاب شان مولا حسین، جنہوں نے مولا حسین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ افضل شان ہی زوم فی نہ یزید قتلہ بحق، یزید نے جو امام حسین کو قتل کیا ہے اس نے برحق قتل کیا ہے، امام حسین کو قتل ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ آگے انہوں نے خود لکھ دیا نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جی ذکر الحسین ابن ولی، یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی؟ رفع الاثر عن قضاۃ المصر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہوگا کہ ابن عربی نے یہ بات کی ہے کہ وہ طلب سیف جدہ ہی، کہ امام حسین جو قتل ہوئے ہیں وہ بیسیکلی جناب رسول خدا کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی امام حسین کا جو قتل ہے نا، یہ اول الامر اور خلافت کا جو بگڑا ہوا کانسیپٹ ہے، وہ روٹ ریزن ہے امام حسین علیہ السلام کے قتل کی، ٹھیک ہے؟ اور سارے کے سارے آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی علماء علیہ سنت ہیں وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ مسلم شریف کی یہ جو روایت ہے نا کہ جو جس کی بیعت پہلے ہو جائے اس کی ٹھیک ہے اور جس کی بعد میں ہو جائے وہ غلط ہے، یہ سارے اہل سنت آپ کہہ لیں کہ ان کا جو مذہب کا روٹ ہے یا امامت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں ان کا جو مین عقیدہ وہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میرے خیال میں سیشن میں ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کے بعد میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں اور آپ کو اس کا مزید جو ہے نا وہ رسول خدا کی حدیث سے بتاتا ہوں کہ رسول خدا نے اور قرآن نے اول الامر اور خلیفہ کی تعریف کیا کی ہے، مطلب رسول خدا کے مطابق خلیفہ کیا ہوتا ہے اور قرآن کے مطابق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک جو بات میں نے کی اس کے بارے میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سیشن اینڈ ہونے والا ہے۔ میں نا مزید 3-4 اقوال دکھاتا ہوں آپ کو، اور پھر میں آپ کے سامنے کچھ مزید قرآن پاک کی آیات اور حدیث وغیرہ رکھوں گا۔ یہ دیکھیں یہ مسلم کی وہی روایت ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر والی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر آتا ہے وہی عبداللہ بن متی کے پاس جو حضرت بناتے ہیں 4793، ٹھیک ہے؟ تو آگے یہ کتاب ہے مہمات حول الجہاد، ٹھیک ہے؟ یہ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر وہ یہی روایت لے کے آئے ہیں، ومن عقیدتہم، یہ جو عقیدہ تھا نا، ما نقلہ الامام حسن بن علی البربہاری، کہ امام حسن بن علی البربہاری نے اپنے وہ کتاب میں ایک عقیدہ نقل کیا، کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے، ٹھیک ہے؟ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ کیا تھا؟ انما ولی الخلافہ، کہ جو خلیفہ بن جائے، مطلب جس کے پاس حکومت آ جائے، بالاجماع الناس، جس کے اوپر لوگوں کا اجماع ہو جائے، ورضا، اور لوگ اس پر راضی ہو جائیں، فہو امیر المومنین، تو وہ امیر المومنین بن جائے گا، مطلب وہ خلیفہ برحق ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لا یحل، یہ حلال نہیں ہے لأحد، کسی ایک کے لیے، ان یبیت لیلۃ ولا یرا ان لیس علیہ امام برا، کہ وہ جو ہے وہ دن یا رات کرے اور اس نے کوئی بیعت نہ کی ہو کسی ایسے امام کی، امامن برا کانا او فاجرا، وہ امام چاہے اچھا ہو یا برا ہو، مطلب اچھے امام کی بیعت ضروری ہے اور برے کی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو اچھا ہو برا ہو جو کرسی پہ بیٹھ کے بس وہ بادشاہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ خیال صحیح ہے تو پھر امام حسین غلط تھے بھائی، اگر لکھا ہوگا وہ یدل علی ذالک ما روى امام المسلم، اور اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ امام مسلم کی وہ روایت ہے، ٹھیک ہے؟ امام احمد بن حنبل کی جو عقیدہ اس کی دلیل کا تو وہ امام مسلم کی روایت لے کے آئے ہیں، وہی عبداللہ ابن عمر جو عبداللہ بن عمر وہ جو یزید کے حق میں انہوں نے روایت لی ہے نا امام مسلم نے، اسی روایت کو وہ لے کے آ رہے ہیں۔ وائس کلیئر نہیں ہے؟ ہلو، جی علی بھائی ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے۔ اچھا اچھا،
تو یہ اسی روایت کو، مسلم کی روایت کو امام احمد بن حنبل کے اس عقیدے کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. آگے دیکھیں جی، یہ کتاب ہے منہاج السنہ. منہاج السنہ اس کی کتاب ہے، کیا اس کا نام ہے، ابن تیمیہ کی. اس کے اندر دیکھیں امام احمد ابن حنبل نے عبد الستار کے نام سے خط تحریر کیا: جو شخص مسند خلافت پر قابض ہو اور لوگ اس کی خلافت پر اجماع کر لیں، اور اسی طرح جو شخص بزور شمشیر مطلب تلوار کے زور پہ خلیفہ بن بیٹھے، اس کو صدقات دینا جائز ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد. مطلب مان لو وہ خلیفہ ہے، اچھا ہو برا ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے آیا امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ اس حدیث کا مفہوم دریافت کیا گیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا. کوئی مسلم والی روایت. سائل نے دریافت کیا کہ امام سے کون مراد ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا امام سے وہ مراد ہے جس کی امامت پر سب مسلمان متفق ہو جائیں. اور یزید کے بارے میں ذہبی اور احمد بن حنبل کی کتاب کے اندر یہ کوٹیشن ہے کہ یزید کے اوپر لوگوں کا اجماع ہو گیا ہے، اس لیے یزید خلیفہ برحق ہے. تو امام حسین نے جو اس کے خلاف وہ مطلب قتال کیا وہ غلط ہے نا. ٹھیک ہے. آگے یہ شرح سننا ہے امام احمد بن حنبل کی. ٹھیک ہے. اس کے اندر وہ دیکھیں واضح فرما رہے ہیں: وَالسَّمَاوَاتُ امیر المومنین البر والفاجر، کہ چاہے بر ہو، نیک ہو یا فاجر ہو، جو امیر المومنین اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ومن ولی بالخلافہ، اور جو خلافت پہ آ جائے، جس کو ولایت مل جائے. واجتمع الناس علیہ ورزوق ہی ومن علیہم بالسیف حتی صار خلیفہ، بے شک تلوار کے زور سے جس طرح بھی وہ خلیفہ بس ایک دفعہ بن جائے، کسی بھی طریقے مار کے، کسی کو قتل کر کے، تلوار کے زور سے، فاجر ہو، فاسق ہو، نیک ہو، بد ہو، جیسا بھی ہو، وہ بس ایک دفعہ حکومت پہ آ جائے نا، وہ سمے امیر المومنین، تو وہ امیر المومنین ہے بھائی، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر آگے انہوں نے اسی کو مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا. یہ بات آپ پڑھ لیجیے گا. یہ کتاب ہے مراقب و امام احمد ابن حنبل ابن جوزی کی. ٹھیک ہے. عبد الرحمن ابن جوزی جنہوں نے ضم یزید کے اوپر کتاب لکھی ہے، وہ کافی مشہور کتاب ہے ان کی، تو یہ امیر تھے. تو انہوں نے بھی وہ دیکھیں جی، یہ امام احمد بن حنبل کا وہی قول نقل کیا: وسما والاطاعت بائمہ، ائمہ کو سنو اور ان کی اطاعت کرو. امیر المومنین اور امیر المومنین کی بر والفاجر، چاہے وہ نیک ہو یا فاجر ہو، فاسق ہو، جیسا بھی ہو، ظالم ہو، کوئی مسئلہ نہیں. ومن ولی الخلافہ فاجتمع الناس علیہ ورزوق ہی ومن غلب بالسیف حتی صار خلیفہ، کہ چاہے لوگ اس سے مطلب وہ جو لوگوں کے اوپر تلوار کے زور سے مسلط ہو جائے، جب لوگوں نے اس پہ اجماع کر لیا تو ٹھیک ہے بھائی، اس کی جو ہے حکومت اسٹیبلش ہوگی، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. تو آج کل کہا جاتا ہے کہ یزید کی حکومت کو ہم اسٹیبلش نہیں مانتے، یہ عذر پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ غلط ہے میرے بھائی. جب آپ کے ائمہ صحابہ کبار وہ یزید کے بیت کو اسٹیبلش مانتے تھے، عبداللہ ابن عمر اسٹیبلش مانتے ہیں، عمر ابن جازدی اسٹیبلش مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جیسے عبد الرحمن ابن ابی صبرہ صحابی رسول ہیں، وہ یزید کی بیعت میں تھے. اسی طرح عبد الرحمن ابن ابی ہیں، وہ یزید کی بیعت میں تھے. اسی طرح عمر بن ریس ہیں، بخاری مسلم ان کی روایات ہیں، یہ رسول خدا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یہ بھی یزید کی بیعت میں تھے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یزید کی بیعت کو ہم اسٹیبلش نہیں مانتے. آپ مطلب اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، یہ ان کو صحیح نہ مانے. وہ صحابہ بھی صحیح ہیں اور یزید بھی، مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ عجیب طرح کا ایک وہ بھول بھلیا ہے، کمپلیکس چیز ہے. ٹھیک ہے. آگے میں مزید آپ کو ایک اور قول دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ احمد بن حنبل تھے اور یہ امام شافعی کا قول ہے جی. یہ مناقب شافعی ہے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے امام شافعی کا قول لکھا، کہتے ہیں تقریباً وہی قول ہے جو امام احمد بن حنبل کا تھا. وَكُلُّ قَرْشِ غَلَبَ عَلَى خَلَافَ بِالسَّيْفِ، کہ جو بھی سیف میں تلوار کے زور پہ غالب آ جائے خلافت کے اوپر، خلیفہ بن جائے. واجتمع الناس علیہ، اور لوگ اس کے اوپر اجماع کر دیں، فہو خلیفہ، تو وہ خلیفہ برحق ہے. مطلب اس کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے، اس کے اوپر وہ خلیفہ کے بارے میں جو رسول خدا کی روایات ہیں نا، جو حدیث ہیں، وہ اس کے بارے میں ثبت ہو جائیں گے، اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ آگے دیکھیں، یہ عجیب ایک بات ہے. یہ کتاب ہے احکام السلطانیہ، مطلب سلطنت کے احکام اسلام میں جو آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابی اعلیٰ محمد بن حسین الفرا الحمدی، یہ 458 ہجری کے متوقع ہے. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، یہ دیکھیں. کہتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: الفاظ تقتضا اسقاط الاعتبار العدالہ والعلم والفضل، کہ یہ جو اوپر گزرا نا کہ وہ جو خلیفہ ہونا چاہیے بس تلوار کے زور پہ آ جائے، جیسے بھی آ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں انہوں نے سخت کر دیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے اس بات پہ اعتبار کہ وہ بندہ عدالت والا ہو، عادل ہو، عالم ہو، فاضل ہو، یہ ساری چیزیں اس میں نہ بھی ہو پھر بھی وہ خلیفہ ہے. مطلب عالم نہ ہو پھر بھی خلیفہ ہے، فضل نہ ہو پھر بھی خلیفہ ہے، اس کی عدالت نہ ہو پھر بھی خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. ومن غالبہم بالسیف، اور جو سیف کے ذریعے، تلوار کے ذریعے غلبہ اختیار کر لے، حتی صار خلیفہ، اور وہ خلیفہ بن جائے. تو میں امیر المومنین، اس کو امیر المومنین کہنا چاہیے بھائی، اس کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آگے لا یحل احد یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں، اس کے لیے یہ حرام ہے. کیا؟ ان یبیت واللہ یراہ اماما علیہ، تو اس کا کوئی امام نہ ہو، برن کانا ہو فاجرن، برا ہو اچھا ہو جیسا بھی ہو، بس اس کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے. فہو امیر المومنین، تو وہ امیر المومنین ہے. ٹھیک ہے.
آگے ایک آخری کال آپ کو دکھاتا ہوں جی. آواز میری صحیح آ رہی ہے نا؟ اگر آواز میں کوئی مسئلہ ہوا تو بتائیے گا. ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے جی فتح الباری، امام ابن حجر اسقلانی کی، بخاری شریف کی شرح ہے. اس کے اندر وہ روایت لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں وقت اجمل فقہا، وہ کہتے ہیں تمام فقہا جو ہیں نا، فقہا جتنے بھی فقی ہیں، علماء ہیں، ان سب کا اجماع ہے اس بات پہ. کس بات پہ؟ علی وجوب اطاعت السلطان، کہ یہ چیز واجب ہے کہ جو ہمارا بادشاہ ہو ہم نے اس کی اطاعت سے باہر نہیں جانا، اس کی اطاعت کرنا. المتغلب والجہاد، مطلب متغلب اس کو کہتے ہیں جو غلبہ اختیار کر لے، جو زبردستی بادشاہ بن جائے. ٹھیک ہے. اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت فرض ہے. یہ تمام فقہا کا اجماع امت ہے اس پہ. ٹھیک ہے. والجہاد ما ہو وان طاعته خیر من الخروج، اور اس کے اوپر خروج کرنے سے بہتر ہے، اس کی مخالفت کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے. لما فی ذالک من حق الدماء و تسکین الدہما، آگے آتے ہیں ولم یستثنوا من ذالک، اور اس کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. ٹھیک ہے. الا اذا وقع من السلطان الكفر السری فلا تجوز طاعته فی ذالک، صرف جب وہ کوئی کفر سری کرے، مطلب وہ لا الہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دے، وہ اللہ کی مخالفت کرے، وہ رسول اللہ کی مخالفت کرے، نبی علیہ السلام کی آپ کہنے رسالت کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے بل تاجب مجاہدتہ لمن قدر علیہ کما فی الحدیث اللہ عبادہ، پھر بھی آپ مطلب آپ کہنے کہ جتنی کو آپ کو قدرت ہے آپ نے اتنی کو اس کی مخالفت کرنی ہے. اگر یہ سارے کام وہ نہیں کرتا، کفر سری نہیں کرتا، امام حسین کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اہل بیت کو قید کر لیتا ہے، چھوٹے بچوں کو مار دیتا ہے، صحابہ کرام کو قتل کر دیتا ہے، یہ کفر سری نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ فسق اور فجور ہے. تو اس طرح کا خلیفہ جو ہے نا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی مخالفت کریں، آپ کو اس کی اطاعت کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس آپ کہنے کے بہت کنٹراڈکٹری اقوال ہیں اس کے. مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں جی. اب میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو خلافت اور اول الامر ہونا ہے، قرآن پاک اس کی کیا وضاحت کرتا ہے. میں شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ ہے اعراف، سورہ مبارکہ اعراف، اس کی آیت نمبر ہے 142. اس کے اندر اللہ کہتا ہے وَوَعَدَنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے مزید 10 راتوں کے ساتھ اس کو مکمل کیا. فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ، تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے وہاں پہ پہنچے 40 لیلہ، 40 راتوں میں. ٹھیک ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، ہارون اخلفنی، تم خلیفہ رہو، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور تم اصلاح کرتے رہنا. مطلب جناب موسیٰ کی یہ جو آپ کہنے بات ہے، قرآن پاک کے اندر واضح اقوال ہیں اللہ پاک نے جو نقل کیے ہیں جناب موسیٰ کے، ان کے مطابق خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو قوم کے اندر فساد پیدا کرے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو قوم کے اندر اصلاح پیدا کرے. ٹھیک ہے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو کیونکہ میرا خلیفہ ہے تو تو نے فساد کرنے والوں کی، مفسدین کی راہ کو اختیار نہیں کرنا. اب اگر ہم قرآن کی خلافت کی تعریف دیکھیں، مطلب قرآن کے مطابق خلیفہ کسی رسول کا وہ ہوتا ہے جو قوم میں اصلاح کرے اور فساد کا رستہ اختیار نہ کرے. اور اگر ہم امام احمد بن حنبل کی بات دیکھیں، امام شافعی کی بات دیکھیں، امام ابن حجر اسقلانی کی بات دیکھیں، تو وہ قرآن کی اس تعریف کے بالکل برعکس ہے، 180 ڈگری مخالف ہے. ٹھیک ہے. اس کا اردو کا ترجمہ دیکھیں نہیں کیا ہے، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 راتیں مزید ان سے 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے پروردگار کا وقت پورے 40 رات کا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا. تو جناب موسیٰ نے کہا اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میرے خلیفہ رہو. تو جناب موسیٰ کا جو خلیفہ ہے، جو جناب موسیٰ کے بعد ان کا خلیفہ ہو، وہ تو قوم کی اصلاح کرے، وہ تو فساد کے رستے کی اتباع نہ کرے. تو جو جناب رسول خدا کے بعد خلیفہ آ رہے ہیں وہ فساد کریں، وہ قتل کر دیں، امام حسین کو مار دیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل قرآن کے 180 ڈگری مخالفت ہے یہ. ٹھیک ہے. مزید آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اول الامر بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت. اس کے اندر جناب موسیٰ کی بڑی مشہور عالم دعا ہے، اس کا کچھ حصہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے. یہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، کہ جناب موسیٰ نے کہا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے امر کو، ویسر لی امری. یہ دیکھیں امر آپ نے ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دے. یہ جو امری ہے نا اسی سے ہمارا ہے اول الامر. ٹھیک ہے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اوپر جو گر ہے نا، کیونکہ وہ بچپن میں انہوں نے زبان کے اوپر ایک کوئلہ رکھ لیا تھا نا، تو ان کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو انہوں نے کہا میری زبان کے اوپر یہ جو عقدہ ہے اس کو کھول دے. یفقهوا قولی، اور میرے قول میں فقہ پیدا کر، سمجھ پیدا کر، لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے اللہ تو میرا وزیر میری اہل بیت میں سے بنا. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو. اشدد بہی ازری، اور اس کے ذریعے تو میری کمر کو مضبوط کر دے.
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور تو اس کو میرے امر میں شریک کر دے۔ موسیٰ کے امر میں شریک تھے جناب ہارون، اور اس وقت جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون اول الامر تھے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب ہارون اول الامر ہیں، وہ ان کے امر میں شریک ہیں۔ وہی امر جو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف لے کے آئے تھے، امر ہدایت موسیٰ پہنچاتے تھے، اور جناب ہارون اس میں ان کے معاون تھے، وہ امر ہدایت کی وضاحت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مزید اس کو میں آپ کے لیے واضح کرتا ہوں، یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کے بارے میں آتا ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 90، سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورت، اس کی 90 نمبر آیت ہے۔ اس میں اور ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہے، پس تم میری تابعداری کرو۔ تو یہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے نا، تو پیچھے سے وہ سامری نے ایک بچڑا بنایا، تو قوم اس کو پوجنے لگ گئی، تو جناب ہارون ان کو منع کر رہے تھے، ان کی اصلاح کر رہے تھے، جیسے جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ اس بچڑے کے مطلب تم، موسیٰ نے کہا تھا نا ہارون کو کہ میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، میری قوم میں میری امت کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کا راستہ جو ہے وہ اختیار نہ کرنا۔ تو جناب موسیٰ جب چلے گئے نا ادھر کوہ طور کے اوپر، تو جناب ہارون علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہوئے یہ بات کہی، کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جناب ہارون نے، من قبل یاکم انا فتنتم بہی، کہ تمہیں فتنے میں ڈالا گیا اس کے ذریعے، یہ جو تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، انا ربکم الرحمن، اور تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے، اللہ تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ فتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری، اور تم اطاعت کرو میرے امر کی۔ اس کا مطلب ہے جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ کے بعد اول الامر تھے، ان کے امر کی اطاعت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ جو جناب ہارون ہیں وہ امت کی اصلاح کریں، وہ فساد کا راستہ اختیار نہ کریں، وہ اول الامر ہونے کی حیثیت سے جناب موسیٰ کی طرف سے جو ہدایت پہنچائی گئی ہے ان کی عوام کی طرف، اس کی وضاحت کریں، اور انہیں باطل اشیاء کی پوجا سے روکیں، اور اس طرح کے سارے کام کریں۔ اور جناب رسول خدا کے بعد خلافت جو ہے وہ ایسی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں یزید آ جائے، امام حسین کو مار دے، فساد کر دے، جو مرضی کر دے، تو وہ خلیفہ برحق ہے۔ تو یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن سے تھوڑی وضاحت میں نے آپ کے لیے کی کہ قرآن کے مطابق اول الامر کون ہوتا ہے، امر کیا ہے، اور اس امر کا ذمہ دار کون ہوتا ہے گزشتہ عمروں میں، ٹھیک ہے۔ اور جناب رسول خدا علیہ السلام نے خود فرماتے ہیں کہ علی کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ تو علی علیہ السلام جو ہے وہ بھی رسول خدا کے بعد امت کی اصلاح کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح جناب ہارون کرتے ہیں جناب موسیٰ کے بعد۔ آگے میں جناب رسول خدا کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا، یہ دیکھیں یہ جناب رسول خدا کیا فرما رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے بحر الزخار المعروف بمسند بزار، یہ بڑی مشہور کتاب ہے امام بزار، یہ امام بخاری کے آپ کہنے تھوڑے عرصے بعد بہت ہوئے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ حدیث ہے 4145 اس کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول خدا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، جناب رسول خدا کا فرمان ہے، کیا فرمایا، العلماء خلفاء الانبیاء، کہ انبیاء کے جو خلفاء ہیں وہ علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے تھے، انہما ورثوا العلم، ان کا ورثہ جو ہے علم ہوتا تھا۔ تو رسول خدا نے علماء کو اپنا خلیفہ کہا ہے، انبیاء کا خلیفہ، ٹھیک ہے۔ تو باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا خلیفہ جو ہے وہ عالم ہوتے تھے، اور جناب رسول خدا کا خلیفہ یزید ہو گیا مطلب عجیب بات ہے۔ امام بزار فرماتے ہیں اسنادہ صالح، اس کی سند بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے چلیں، ذکر الحسمی نے مجموعہ زوائد میں اس کو ذکر کیا، حسن التنبیہ، اس کے اندر بھی یہی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام قال رسول اللہ العلماء خلفاء الانبیاء، کہ علماء حقیقی خلیفہ ہیں انبیاء کے، تو علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ایک نمبر حاشیہ ہے، ایک نمبر حاشیہ کے نیچے آگے دیکھیں رواہ البزار فی المسند وقال اسنادہ صالح، بزار نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی سند صالح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجموعہ زوائد ہے، وہ منبع الفوائد، ٹھیک ہے جی، حسمی صاحب کی۔ تو اس کے اندر آئیں جی، یہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العلماء خلفاء الانبیاء، علماء جو ہیں یہ خلفاء ہیں، اصل جو انبیاء کے خلیفہ ہوتے ہیں وہ عالم ہیں، ٹھیک ہے، علماء ہیں، وہ بادشاہ نہیں ہیں مطلب وہ تلوار کے زور سے جو کسی کے اوپر مسلط ہو جائے وہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں رواہ البزار، اس کو بزار نے نقل کیا، ورجالہ موثقون، اور اس کے سارے رجل موثق ہیں۔ آگے آئے جی وہذا اسنادہ حسن انشاءاللہ، تو اس کی یہ تحقیق کرنے والے ہیں نا یہ حسین سلیم اسد، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، حسن سند سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجموعہ زوائد کی دوسری کاپی ہے، حسنی صاحب یہ امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ روایت لی ہے ابن عباس وان نبی تدا قال قال رسول اللہ العلماء خلفاء الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے خلفاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوپر ایک اور روایت ہے، اس کی سند میں تھوڑا ضعف ہے، مگر یہ دوسری مطلب یہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی سند میں ضعف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مانیں یا نہ مانے کی علیحدہ بات ہے، ویسے میں پڑھ دیتا ہوں، اور باقی روایات جو ہیں وہ اس کی آپ کہنے شاہد کے طور پہ، اس کی سپورٹ کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں، میں وہ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ جیسے قول نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، کہ اے اللہ میرے خلفاء کے اوپر رحم کر، قلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ
ومن خلفاؤ کا، یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو قال رسول خدا نے فرمایا اللہ زینہ یاتون من بعد، وہ لوگ جو میرے بعد ہوں گے، یا رسول احادیثی، جو میری حدیث کی روایت کریں گے، وہ یعلمون الناس، اور لوگوں کو میری حدیث کا علم دیں گے، ٹھیک ہے، وہ رسول اللہ کے علماء ہیں۔ اور اسی کے شاہد کے طور پہ میں آپ کو رسول خدا کی ایک حدیث بتانا چاہوں گا، یہ دیکھیں، ایک سیکنڈ، میں وہ روایت نکالوں، معذرت ایک سیکنڈ مجھے ذرا وقت دیجیے گا۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ روایت ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، خیر الکتاب فإن خیر الامور کتاب اللہ و خیر الخدا خدا محمد و شر الامور محدثاتها، کہ جو سب سے بری چیزیں ہیں وہ میرے بازو ہیں جو بدعت کے طور پہ پیدا کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكَانَ يَقُولُ مَن تَرَكَ مَالًا وَمَا تَرَكَ دَيْنًا عُرْيَانًا فَعَلَيَّ وَالِي۔ تو اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر نبی علیہ السلام کی ایک بہت مشہور عالم حدیث ہے، وہ تقریباً آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ پتہ نہ ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے، میرے بعد بہت زیادہ بدعتیں ایجاد کی جائیں گی، اور میرے بعد بہت زیادہ آپ کہنے کہ دین کے اندر بگاڑ ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر رسول خدا نے کہا تھا ایک ایسی حدیث ہے، تقریباً میرے خیال میں کوئی بچہ بھی ہے تو اس کو بھی اس حدیث کا پتہ ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین المہدیین، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین اور مہدیین کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت آپ لوگ جانتے ہیں، اگر کوئی نہیں جانتا تو کمنٹ کریں، میں اس کو سائن کر دکھا دیتا ہوں۔ اگر سب جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دکھا دیتا ہوں، کائنڈلی کمنٹ میں بتا دیں، اگر نہ دکھاؤں یا دکھاؤں کیا کروں۔ جانتے ہیں لیکن دکھا دیں، بھائی یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا نا اس میں شاید اچھا فائدہ ہو جائے گا، دکھا دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں دکھا ہی دیتا ہوں یار، ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھیں جی، یہ بک ہے سنن ابن ماجہ شریف، ٹھیک ہے، بڑی مشہور بک ہے، 66 میں سے ایک ہے۔ اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 45۔ یہ دیکھیں، اگر جابر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ جب وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے اور غصہ تیز ہو جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے گویا آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ وہ صبح یا شام کو حملہ کرنے والا آپ اپنی شہادت کی انگلی درمیانی کو ملاتے اور فرماتے مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح دو انگلیاں۔ علاوہ ازیں فرماتے اما بعد بہترین چیز کتاب اللہ ہے، بہترین طریقہ محمد کا ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کرتا کام بدعتیں ہیں اور بدعت گمراہی ہے۔ مطلب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سنت جو ہے نا، میری سنت وہ بہترین ہے، اور جو اس کے علاوہ ہوگی وہ بدترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اور ایجاد کرے، آگے آ جائیں گے، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں، ہاں یہ روایت ہے، یہ دیکھیں امام ابن ماجہ نے پورا ایک باب بند ہے جی، یہ باب ہے، میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں اسے، اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفائے راشدین اور مہدیین جو ہیں نا ان کی اتباع کرنا، ان کی سنت کے اوپر مطلب کاربند ہونا، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا۔ اور بعض بن ساریہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واز فرمایا جس سے دل خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسی نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے، مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ ان قریب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔
اور تم میرے بعد سخت اختلافات دیکھو گے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد تم سخت قسم کے اختلافات دیکھو گے، امت میں بہت زیادہ بگاڑ آئے گا. ٹھیک ہے، تو میری سنت اور خلفائے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، مطلب نبی علیہ السلام کے جو خلفاء ہوں گے نا، ان کا نبی علیہ السلام نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کا طریقہ میری سنت سے ہٹ کے نہیں ہوگا. اگر تم بدعتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم ظلم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم نئی نئی باتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم دین کو سالم رکھنا چاہتے ہو، تو میری سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. تو نبی علیہ السلام کی زبانی اگر ہم خلافت کا کنسیپٹ لیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے روایت دکھائی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہاں پہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، اگر سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین میں ذرا بھی فرق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی دھوکہ کیا گیا ہے. یزید کی بیعت کرنے والوں کو مطلب یہ سوچنا چاہیے تھا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کیا اور یزید کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سامنے رکھی جائے نا، تو یہاں سے کہیں پہ بھی یزید کا نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کسی اینگل سے بھی جناب رسول خدا کی سنت کے اوپر نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے داڑھوں سے پکڑ دینا. اگر ہم نبی علیہ السلام کی تعریف دیکھیں جو جناب رسول خدا نے ڈیفینیشن کیا خلافت کی، تو نبی علیہ السلام کے مطابق خلیفہ راشد وہ ہوگا، نبی علیہ السلام کے مطابق خلیفہ وہ ہوتا ہے جو سنت پہ کاربند ہو، جو عالم ہو، اور جس کے پاس علم ہو، جو امت کی اصلاح کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کے مطابق خلفاء کی تعریف ہے. مگر اگر امام احمد بن حنبل یا امام شافعی نے اس طرح کے باقی جو امام کے اقوال جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، وہ کہتے ہیں جو تلوار کے زور سے کہ بیٹھ جائے، فاسق ہو، فاجر ہو، عالم فاضل نہ بھی ہو، عادل نہ بھی ہو، تو وہ بھی خلیفہ ہے. تو ان دونوں تعریفوں میں آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کون سی بہتر لگ رہی ہے، جناب رسول خدا والی صحیح ہے، قرآن پاک والی صحیح ہے، یا ان ائمہ کے اقوال جو ہیں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے، تو آگے چلیں. جی علی بھائی کنٹینیو کر. چلیں جی، میں امام حسین علیہ السلام کا آپ کو جو نا تھوڑا سا ایک یہ ذرا میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی. یہ دیکھیں، یہ تاریخ تبری ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت جو دی گئی ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کو سلیمان بن سرد اور مسیب بن لجبہ اور رفع ابن شداد. یہ مسیب بن لجبہ اور رفع ابن شداد اور سلیمان ابن سرد، یہ تینوں نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. انہوں نے خط لکھا تھا مولا حسین کو. وہ جو کہتے ہیں نا شیعوں نے منگوایا اور انہوں نے قتل کر دیا، تو یہ صحابہ بھی تھے. ٹھیک ہے، آگے آتا ہے ہم لوگ حمد کرتے ہیں اللہ کی جس کے سوا کوئی سزاوار اور پرستش نہیں. بعد اس کے شکر ہے کہ اللہ اس نے آپ کی سرکش و گمراہ دشمن کو ہاتھ میں ملا دیا، جس نے امت کی حکومت کو دبا لیا تھا، غنائم کو چھین لیا تھا، ان کی بغیر مرضی ان کا حاکم بن بیٹھا تھا. مطلب وہی جو کنسیپٹ تھا نا دوسرا خلافت کا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اب جو خلفاء ہیں نا، یزید وغیرہ، یہ جو خلافت بنو امیہ ہے، یہ جو زبردستی حاکم ہمارے اوپر ہو گیا، وہ امام حسین علیہ السلام سے نبی کریم کے صحابہ اس بات کی شکایت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ رسول خدا کی خلافت نہیں ہے. آگے وہ فرماتے ہیں نیک بندوں کو قتل کر کر ڈالا تھا اور بدکاروں کو رہنے دیا تھا. مال خدا کو ظالموں میں سے دست بدست پھر وہ پھراتا رہا. عذاب اس پر نازل ہو جس طرح سمود پر نازل ہوا. ہم لوگوں کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. امام حسین کو جو انہوں نے بلایا ہے نا ادھر کوفہ میں، وہ اس لیے انہوں نے بلایا تھا کیونکہ ان کو ہدایت چاہیے تھی. وہ نبی علیہ السلام کی صحیح سنت کو سیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک بہت زیادہ بگاڑ آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں آپ تشریف لائیے. تو یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے امام حسین علیہ السلام کو اس لیے بلایا کہ آپ آ کے ہماری ہدایت کریں. امام حسین کو تو کوئی شوق ہی نہیں تھا حکومت کا. امام حسین کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. امام حسین لوگوں کی گردنوں پہ سوار نہیں ہونا چاہتے تھے. ان کے مال و دولت کو نہیں سمیٹنا چاہتے تھے. امام حسین ان کی ہدایت کے لیے جا رہے تھے، جناب رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں شاید آپ کی وجہ سے خدا ہم حق پر مجتمع کر دے. نعمان بن بشیر قصر عمارت میں موجود ہیں. جمعہ ان کے ساتھ میں اتنا اقدام ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہمیں اتنا معلوم ہو جائے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، تو ہم ان کو اس طرح نکال دیں گے کہ انہیں شام میں چلا جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو جو کوفہ آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ اسی لیے دی جا رہی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی خلافت جو متغلب خلافت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی خلافت نہیں ہے. مطلب یہ جو یزید لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہو رہا ہے، عوام کو قتل کر رہا ہے، ان کے پیسے لوٹ رہا ہے، یہ رسول خدا کا طریقہ نہیں ہے. رسول خدا کا طریقہ تو امت کی اصلاح ہے. رسول خدا کا طریقہ تو سنت کا احیاء ہے، سنت کو زندہ کرنا ہے اور بدعت کو مردہ کرنا ہے. اور یہ لوگ اس کو الٹ چل رہے ہیں، یہ بدعت کو زندہ کر رہے ہیں، سنت کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جی، یہ امام حسین علیہ السلام، حسین ابن علی کی طرف سے جماعت مسلمین و مومنین کو، یہ امام حسین نے جو ان کو خط لکھا نا، یہ پڑھنے والا ہے. امام حسین علیہ السلام نے لکھا اور تم نے سب لوگوں کا یہ قول، امام نے فرمایا تم سب نے مجھے یہ بات کہی ہے نا کہ ہمارا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، آپ آئیے، شاید اللہ آپ کے سبب ہم کو حق اور ہدایت پر مجتمع کر دے. تو مجھے معلوم ہوا ہے، میں نے اپنے ابن ام کو جن پر مجھے بھروسہ ہے اور میرے اہل بیت میں سے میں تمہارے پاس روانہ کروں. جناب مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہ جاؤ جا کے چیک کرو کہ واقعی یہ جو خط لکھ رہے ہیں یہ واقعی ہدایت کے طالب ہیں، یہ واقعی سنت رسول کو سیکھنا چاہ رہے ہیں یا ویسے ہی انہوں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم لوگوں کا حال اور سب کی رائے مجھ کو لکھ کر بھیجیں. اگر ان کی تحریر سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تمہاری جماعت کے لیے
لوگ اور صاحبان فضل و عقل تم میں سے اس بات پر متفق رائے ہیں جس امر کے لیے تمہارے قاصد میرے پاس آئے ہیں، اور جو مضامین تمہارے حدود میں نے پڑھے ہیں تو میں جلد انشاءاللہ تمہارے پاس آؤں گا۔ اپنی جان کی قسم، رہنمائے قوم وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرآن پر عمل کرے، عدل کو لیے رہے، حق کا طرفدار ہو، ذات خدا پر توکل رکھتا ہو۔ تو یہ جو امام حسین نیچے تعریف کر رہے ہیں، اصل جناب رسول خدا جس خلافت کی بات کر رہے تھے وہ تو یہ تھی، جو خلافت عدل ہو، جو حق کی طرفدار ہو، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہو۔ تو شمر ملون یا یزید جو ہے، ان سب کا جو آپ کہہ لیں کہ ان سے جو کنسیپٹ لیا گیا کہ جو بس آ کے بیٹھ گیا، اب آپ یہ دو آپ کہہ لیں کہ آج بھی یہ دو چیزیں چل رہی ہیں، آج بھی اس موجودہ دور میں بھی یہ دو چیزیں بالکل چل رہی ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق پہ تھے، اور دنیا پہ آج وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یزید برحق ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ ذاکر نائک کہتا ہے نا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ٹھیک تھا میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ کیا اس کا نام ہے منور حسن، سید منور حسن، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین اور یزید کی طرف دونوں کی طرف ثابت ہے، ہم کس کو کیا کہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، میں آپ کو کسی کی طرفداری کا نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا آپ حسینی ہو، میں نہیں کہوں گا آپ یزیدی ہوں، میں نے دونوں پوائنٹس آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس میں آپ کا کسی قسم کا کوشچن ہو تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا جہاں تک مجھے علم ہے، اور باقی آپ خود دیکھ لیں کہ دو نمبری کہاں سے چلی ہے، ٹھیک ہے۔ میں مزید آپ کو کچھ اور امام حسین علیہ السلام کا کلام پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں مزید تشفی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا لشکر خور سے خطاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخ تبری ہے، جلد 4 اول ہے 190۔ یہاں پہ نا امام حسین علیہ السلام نے جناب حور کو خور سے خطاب کیا۔ خور لشکر یزید کے کمانڈر تھے اور بعد میں یہ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور بیسیکلی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا تھا نا۔ تو یہ دیکھیں حضرت حسین علیہ السلام کا لشکر خور سے خطاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں حمد و ثناء الہی بجا لے مولا حسین اللہ کی حمد و ثناء کی سب سے پہلے۔ پھر فرمایا ایھا الناس، اگر تم خوف خدا کرو گے اور حقدار کے حق کو پہچانو گے تو خوشنودی خدا کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ہیں، اور یہ لوگ جو تم پر حکومت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں جن کا انہیں حق نہیں ہے، مولا حسین کے مطابق یزید کو حکومت کا حق نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھا، وہ جناب رسول خدا کی سنت کو بدل رہا تھا، وہ جناب رسول خدا کے احکامات کی نعوذ باللہ من ذلک وہ کہہ لیں کہ گستاخی کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امام حسین نے کہا اس کو حکومت کا حق نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ ظلم و تعدی سے پیش آتے ہیں، اس امر کے لیے ان سے ہم ہی اولا ہیں۔ مولا نے فرمایا ہم اصل میں اولے الامر ہیں، اس امر کے زیادہ لائق ہم ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، کیونکہ ہم جناب رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، کیونکہ ہم جناب رسول خدا کی سنت کو تمہارے درمیان بیان کرنے والے ہیں، ہم تمہاری صفوں کے اندر جناب رسول خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت جو ہے اس کو نشر کرنے والے ہیں۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد تھا کربلا آنے کا کہ وہ باطل کو ختم کر کے جناب رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ جناب رسول خدا کی سنت کو آپ کہہ لیں کہ یہ جو آج تک یہ دو قسم کے نظریات ہیں نا، کہ ایک کہتا ہے کہ جو تلوار کے زور پہ فاسق فاجر ظالم جائل جو بھی آ کے بیٹھ جائے بس اس کو خلیفہ مان لو، ٹھیک ہے۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ خلفاء جو ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، اور رسول خدا کے مطابق خلفائے راشدین جو ہیں وہ ہیں جو جناب رسول خدا کی سنت کے مطابق ہوں۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول خدا کے بعد قیامت تک یہ جو خلافت کے بارے میں دو نظریات تھے ان کے درمیان حد فاصل قائم کی ہے تاکہ عوام صحیح طریقے سے سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم ہم سے کراہت ہے اور ہمارے حق سے تم واقف نہیں ہو، اور اپنے خطوں میں اور اپنے پیغاموں کی زبانی تم نے جو کچھ مجھ سے کہلا بھیجا ہے اب وہ تمہاری رائے نہیں ہے، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاتا ہوں کہ تم نے کہا تھا کہ آ کے ہماری ہدایت کر دیں، تمہارے خطوط اس لیے مجھے ملے تو میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، تمہارے درمیان جناب رسول خدا کی سنت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی صحیح السند روایات سے ثابت ہے کہ جناب رسول خدا کی سنت کو کس طرح اب کیا ظلم کا شکار کیا گیا۔ اور میں وہ چیزیں نہیں کرنا چاہ رہا کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہیں تو بنو امیہ کی حکومت میں آپ کو پتا کہ جناب رسول خدا کے دین کے احکام کو کس طرح چینج کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو وہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ یہ جو غلط کنسیپٹ آف خلافت و اول الامر ہے نا، کہ یہ جو مطلب بادشاہ بن جائے، وہ کسی قسم کا فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، بدکار ہو، جیسا بھی ہو، وہ بس بیٹھ گیا، آپ نے اس کے سامنے بولنا نہیں ہے۔ اس فاسد قول کو جناب رسول خدا کی سنت کی اب کہنے کے ریفرنس کے ساتھ مولا حسین باطل ثابت کرنے آئے تھے، کیونکہ قیامت تک جناب رسول خدا کے بعد رسول خدا نے فرمایا نا کہ پہلے انبیاء کے بعد انبیاء تھے، اب میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ تو امام حسین کو پتا تھا کہ جناب رسول خدا کے بعد نبوت نہیں ہے، قیامت تک خلافت میں آنا ہے۔ تو اگر خلافت کا کنسیپٹ ہی ایسا وہاں کے سامنے پھیل گیا جس طرح اہل سنت آئیں گے، اب کہنے اور اہل شیعہ کا نقل ہوا ہے کہ وہ ابن جرسخانی کہتے ہیں نا کہ وہ کہا اس کے اوپر اجماع کر چکے ہیں کہ جو پیڑا ہو، چنگا ہو، جیسا بھی ہو، بس آ کے بیٹھ جائے، بے شک وہ تمہیں مارے، تمہاری تلوار کے زور پہ تمہارے اوپر حاکم ہو جائے تو وہ خلیفہ ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک جناب رسول خدا کی امت جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اور جناب رسول خدا کی سنت کی اصل تشریح کے لیے، حضور سرور کائنات کی سنت کے احیاء کے لیے اور بدعت سے دوری کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر اختیار کیا۔
اور یہ میں آپ کو مطلب فی الحال جو ہے نا یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں، کتاب کافی لمبی بات ہو گئی ہے، اور مزید ابھی تک جو میں نے بات کیا، اگر کسی بھائی بہن کا اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات ایسی ہو رہی ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو، یا مزید کوئی ریفرنس کی کسی کی وضاحت وغیرہ کرنی درکار ہو تو مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر علی بھائی. جی بردرز اینڈ سسٹرز، آپ کے سوالات ہیں تو پلیز کائنڈلی یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں، جو بھی اس سیشن میں علی بھائی نے باتیں کی ہیں. آج ویسے ہی عاشورے کا دن ہے، اور غم حسین کے حوالے سے اور واقعہ کربلا میں جو بھی واقعات ہوئے اس کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا، اس کی حقیقت کے حوالے سے. تو جس بھی بھائی اور بہن کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کریں. ایک لاسٹ لیکچر میں علی بھائی سوال آیا تھا کہ ان صحابہ کے نام بتا دیں جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے اور وہ جو یزید کے لشکر میں تھے. میں امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر ہے نا میرے بھائی، اہل سنت کے منہج کے مطابق اس میں کوئی صحابی نہیں ہے سوائے امام حسین کے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ بھی ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ المیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تو خود صحابی تھے نا، تو کیسے صحابی نہیں؟ ہاں، امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جتنے امام حسین کے ساتھ اور بندے ہیں ان میں کوئی بھی صحابی نہیں ہے اہل سنت کے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کا اگر آپ پوائنٹ آف ویو دیکھیں اس کے مطابق اہل تشیع کے یہاں ہیں، مگر اہل سنت اس کو قبول نہیں کرتے. مگر اہل تسنن کے یہاں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اندر ایک تو بندہ میں نے آپ بیان کیا نا، عمر بن حجاج زبیدی، اس کے اسکین میں نے دکھائے ہیں. ان کے علاوہ عبداللہ بن حسن نام کے صحابی رسول ہیں، یہ بھی کربلا میں امام حسین کے قتلوں میں ہیں. عبد الرحمان ابن ابی صبرہ ہیں، یہ بھی امام حسین کے قتلوں میں سے ہیں. عبد الرحمان بن ابی یہ بھی امام حسین کے قتلوں میں سے ہیں. عمر بن حجاج میں نے بیان کر دیا. عمر بن حریث یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، بخاری مسلم میں ان کی روایات ہیں، اور یہ بھی امام حسین کے قاتلوں میں سے ہیں. اسما بنت خارجہ، اسما بن خارجہ، ٹھیک ہے؟ اسما بن خارجہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور یہ امام حسین کے قاتلوں میں ہیں. عذرا بن قیس اخمسی، عذرا بن ابن قیس اخمسی یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ہیں. حجار بن ابجر یہ بھی رسول اللہ کے صحابی ہیں اور لشکر یزید میں امام حسین کے قاتلوں میں سے ہیں. کثیر بن شہاب یہ بھی رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہیں اور امام حسین کے قاتلوں میں سے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک دو نام ہے، مگر ان کے بارے میں اولا کچھ کہتے ہیں تابعین اور کچھ کہتے ہیں صحابہ ہیں. مگر یہ جو میں نے نام گنائے ہیں نا، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 نام بنتے ہیں. ان 10 صحابہ کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ہیں. ایک کی تو آج میں نے آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دی، عمر بن حجاج زبیدی کی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بھی بند کیا، امام حسین کا کٹا ہوا سر لے کے ابن زیاد کے پاس بھی گئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بے دین ہونے کا فتویٰ بھی دیا. اور امام حسین کے مطلب آپ کہہ لیں کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ امام حسین یزید کی اطاعت سے نکل گئے، یہ واجب القتل ہے اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے؟ جی مس سلیم پوچھے. جی اگر یہ پوری بحث کا ہم یہ کہیں کہ ایزی لینگویج میں ایک کنکلوژن دے دیں تو؟ ایزی لینگویج میں بنا کنکلوژن یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو قتل ہوئے ہیں نا کربلا میں، جو ان کا قتل ہے وہ بیسیکلی جناب رسول خدا کے بعد خلافت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے نا، یا خلافت کا جو بگڑا ہوا کنسیپٹ ہے، کیونکہ بندے یزید کو بھی خلیفہ برحق مان چکے تھے، تو قیامت تک امام حسین لوگوں کو اس بدعت سے بچانا چاہتے تھے. کیونکہ امام حسین اگر یہ کام نہ کرتے تو قیامت تک آپ کہہ رہے ہیں جو بھی بندہ کہ تلوار کے زور پہ سوار ہو جاتا تو امت اس کو ایسی سمجھتی جیسے وہ رسول اللہ کا وارث ہو، اور جیسے اس کی اتباع کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ امام حسین نے صرف اس بدعت کو ختم کیا، اور یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے اوپر امام حسین کا بہت بڑا احسان ہے. یزید نے کیا ظلم کیا تھا؟ کین یو اگین ایکسپلین شارٹ؟ یزید نے کیا ظلم کیا تھا یہ پوچھا. دیکھیں جی، یزید جو ہے میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ان کی چیزیں دکھا دیتا ہوں. ابن عباس جو ہے نا نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ کربلا کے بعد زندہ تھے. تاریخ فسوی میں آتا ہے انہوں نے یزید کو ایک خط لکھا تھا، اور وہ جو روایت ہے اس کی جو سند ہے وہ بخاری اور مسلم کی سند کے اوپر ہے، بالکل صحیح ہے نا. اور اس میں یہ بات آتی ہے انہوں نے یزید کو ایک منٹ علی بھائی جی آپ بول. تو ابن عباس نے واضح طور پہ یزید کو یہ کہا تھا کہ تو نے امام حسین کو قتل کیا ہے. آج بندے کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسی سند نہیں ہے، مطلب ثابت نہیں ہوتا کہ یزید قتل حسین میں ملوث تھا، تو ابن عباس واضح یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید تو نے امام حسین کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اور ابن عباس جو ہیں وہ صحابہ کا فہم جو ہے اہل سنت کے ہاں یا اہل تشیع کے ہاں صحابہ کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، بلکہ اہل سنت کا تو ایک اصول ہے کہ صحابہ عدول ہوتے ہیں روایت کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو ابن عباس جو اس زمانے میں موجود تھے ان کا یہ کہنا کہ یزید نے خود امام حسین کو قتل کیا، بالکل سچی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات،
اہل سنت کی آپ جتنی بھی آپ کہہ لیں سیرت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیعوں کی سیرت کی کتابیں ہوں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ان میں یہ بات بالکل واضح آتی ہے کہ یزید نے جو خط لکھا نا ابن زیاد کو، جو امام حسین کا قاتل ہے، جو لشکر کا کمانڈر تھا، اس میں یزید نے بالکل واضح یہ بات کہی تھی کہ حسین تمہاری طرف آ رہا ہے، اس کے لیے مورچے تیار رکھو۔ تو ابن زیاد نے جو جنگ کی ہے امام حسین کو مارا ہے، اس نے یزید کو کم سے مارا ہے میرے بھائی۔ یہ عبداللہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے یزید کی حمایت کی۔ بھائی صرف یزید کی حمایت نہیں کی، صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے، اور یزید کی بیعت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت کا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ امام حسین کے قتل میں بھی شامل ہوں۔ یہ التمش حسین ہے جی، یہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی پوچھیے۔ سر ہم سنیوں کو کیسے محرم میں ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ جو جیسے اہل تشیع لوگ جلوس نکالتے ہیں، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس میں؟ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، آپ وہ کر لیں۔ جی ضرور رکو دیکھیں۔ جو جناب خدا نے کیا وہ کرے نا، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ لگیں گے مجھے، اجازت ہے؟ جی جی ضرور۔ جی 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 فرمائیں۔ یہ ذرا شیئر کیجیے گا، میں نے ایک نا چیز شیئر کی ہے۔ یہ میں آپ کو جو روایات دکھانے لگوں نا، یہ اہل تسنن کی معتبر ترین کتب سے بالکل صحیح سند روایات ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نمبر وغیرہ بتا دوں گا، آپ اس کو کراس چیک کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ عربی میں ایک لفظ ہے نقع، ٹھیک ہے؟ سورہ دیات 100 نمبر صورت ہے، اس کی 4 نمبر آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے گرد و غبار اڑانا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں نقع، گرد و غبار۔ آگے دیکھیں جی، یہ صحیح البخاری ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 1291۔ اس کے اوپر حضرت عمر کا ایک بیان لکھا ہوگا، یہ صحیح سند روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، مگر امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے بخاری شریف میں قول کے صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو اوپر باب باندھا ہوا ہے جی، چیپٹر ہیڈنگ ہے ما یکرہ فی النیاح علی المیت، کہ میت کے اوپر نوحہ کرنے کی کراہت وہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ قال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں داہن یبکین علی ابی سلمان، ابی سلمان حضرت خالد بن ولید کی کنیت ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے نا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عورتوں کو حضرت خالد بن ولید کے اوپر رونے دو، ٹھیک ہے؟ ما لم یکن نقع، یہاں تک کہ وہ نقع نہ کریں، مطلب سر پہ ہاک نہ اڑائیں، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا عورتوں کو ابو سلمان خالد بن ولید پر رونے دے جب تک وہ ہاک نہ اڑائیں اور چلائیں نہیں، مطلب ہاک اڑانا، سر پہ ہاک ڈالنا۔ یہ آگے امام بخاری نے خود لکھا ہوا ہے، نقع سر پر مٹی ڈالنے کو اور لک لکا چلانے کو کہتے ہیں، مطلب سر پہ مٹی ڈالنا ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوہے کی ذرا سپرلیٹو قسم ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا بڑی قسم کہہ لیں، یہ وہ قسم ہے جو حضرت عمر کے مطابق مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ آگے آ جائیں، یہ المصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کے اندر یہ حضرت عمر کی والی روایت ہے کہ دمو خنہ علی ابی سلمان ما لم یکن نقع اور لک لکا، 11 نمبر حاشیہ ہے، اس کے اندر دیکھیں یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کا اردو ورژن ہے، اس کے اندر وہی روایت ہے حضرت عمر کی، ما لم یکن نقع و لک لکا، اپنے سروں پر مٹی نہ ڈالنے اور زیادہ چیخیں اور شور نہ مچائیں، ٹھیک ہے؟ فتح الباری ہے ابن حجر اسقلانی کی، اس میں انہوں نے نقع کے اوپر پورا باب باندھا تھا۔ النقع، النقع کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ فَسَّرَ الْمُرَاد، اس کی مراد یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے بِكُونَ وَضَعُ التُّرَابَ عَلَى الرَّأْسِ، کے سر کے اوپر مٹی ڈالنا، لَأَنَّ ذَلِكَ مَا صَنِعَ أَهْلُ الْمَصَائِبِ، کہ یہ اہل مصائب کا طریقہ ہے، جن کے اوپر مصیبت آتی ہے نا، وہ یہ کام کرتے تھے عرب میں کہ وہ سر کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جی، یہ سیر اعلام النبلاء ہے، اس کے اندر یہ ابن درید ہے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے، اب کہہ لیں لسان اور عرب کے ماہر ہیں، یہ عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، ٹھیک ہے؟ العلامہ شیخ الادب ہے، یہ ان کی کتاب ہے جمرۃ اللغہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر یہ دیکھیں النقع، وہی سر پہ مٹی اڑانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ یہ عمر والی روایت دیکھیں، یہ دموعنا علی ابی سلمان ولم لم یکن نقع ولا لک لکا، وہ کہتے ہیں لک لکا تبات اسرا کا فعل النساء فی الماتم، کیونکہ یہ ماتم کے اندر جو عورتیں یہ فعل کرتی ہیں نا، بلند آواز نکالتی ہیں، سر پہ مٹی ڈالتی ہیں، یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے یہ مکروہ فعل تھا، حضرت عمر نے اسے منع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب آگے دیکھیں جی، یہ صاحب الحمات ہیں، ان کی کتاب ہے مزار الحقائق، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے ومن نقع والدخان، یہ دھواں اور سر پہ مٹی ڈالنا یہ کیا ہے، وہ اقام فیہن الماتم، یہ ماتم کی ایک قسم ہے، مطلب عورتیں اس طرح ماتم میں کھڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آگے یہ صحیح البخاری ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے 6994، اس میں جناب رسول خدا فرماتے ہیں من رانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رانی، تو اس نے حقیقتاً مجھے دیکھا۔ یہ اہل تسنن اہل تشیع سارے اس پر متفق ہیں کہ قیامت تک اگر کسی کے ہاتھ میں جناب رسول خدا ہے نا، تو وہ یقین کر لے کہ واقعی اس نے جناب رسول خدا کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے دیکھیں، یہ مستدرک الحاکم ہے، مستدرک الحاکم، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر 20 ہے 8201، اس کے اندر ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کا مطلب ہے انہوں نے صحیح جناب رسول خدا کو، مطلب جس طرح انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے حقیقت میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ دوپہر کا وقت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عمری غبار آلود ہے. اشعث اکبر، وہ غبار ہوتا ہے نا سر کے اوپر جو مٹی اڑانا، عرب کے مطابق جو بہت زیادہ شدید مصائب کی قسم کی. تو جناب رسول خدا نے اپنے سر کے اوپر اپنے پاک زلفوں کے اندر وہ غبار ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. ٹھیک ہے، تو میں سارا دن اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان رہا. جب میں نے معلومات جمع کی تو پتہ چلا ایک دن قبل حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب رسول، یہ روایت بالکل صحیح ہے، حدیث حسن اعلیٰ شرط مسلم، اور بخاری کہتا ہے یہ شرط مسلم کے اوپر صحیح ہے. ٹھیک ہے، آگے یہی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اسلام 360 ایپ میں اس کا نمبر ہے 12423. وہاں پہ بھی یہی ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور آپ کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غم کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے اپنے بال بکھیرے ہوئے تھے اور ہاتھ پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آگے یہ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل کا اردو ترجمہ جلد نمبر 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 217. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی وہی روایت ہے، وہ ہوا قائم اشعث اکبر. اشعث ہوتا ہے بکھرے بالوں والا، اکبر اور غبار کے حضور سرور کائنات کے بالوں میں. میرے خواب میں نبی کریم کی زیارت کا شرف حاصل کی. اس وقت آپ کے بال بکھرے ہوئے، جسم غبار آلود تھا. یہ جسم اوپر نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے اشعث اکبر، اکبر غبار سے، وہاں پہ جسم کا تذکرہ نہیں ہے. مطلب نبی علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے تھے اور غبار تھا رسول خدا کے اوپر نا. اور عرب کے اندر یہ اہل مصائب جو ہیں جن کے اوپر مصیبت آتی تھی، ان کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ آگے آ رہے ہیں، یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، اس کے اندر 1380 یہ وہی روایت ہے، اشعث اکبر 1381، اور یہ دونوں روایتیں سند صحیح ہے، سند صحیح. اور پھر یہی روایت 1389 ہے، اس کے اندر 3 نمبر حاشیہ سند صحیح ہے، وہی روایت ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ آ جائیں 1396 ہے، یہ بھی 4 نمبر حاشیہ سند صحیح ہے. جناب رسول خدا کے بال جو وہ بکھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مشکات شریف ہے، مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے 6181، اس کے اندر وہی ابن عباس والی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بال پر گندہ جسم غبار آلود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسناد حسن ہے، زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس کو حسن کہا ہوا ہے. تو یہ جناب رسول خدا کی سنت ہے جو بالکل آپ کہنے کے سنن کی صحیح سنن کتابوں سے بالکل واضح ثابت ہے. تو بھائی 10 محرم کو جو جناب رسول خدا نے کیا کریں. جیسے آگے پیچھے عام دنوں میں 10 سر کے اوپر امامہ رکھنا رسول خدا کی سنت ہے، تو 10 محرم کو سر سے امامہ اتارنا رسول اللہ کی سنت ہے. 10 محرم کو سر پہ ہاتھ ڈالنا رسول اللہ کی سنت ہے میرے بھائی، اور یہ آپ صحیح روایات سے ثابت ہے. مزید آپ اگر اس میں کوئی سوال ہے تو کر لیں. امام شافعی نے کیوں یزید کو ٹھیک کہا اور صحابہ نے کیوں حمایت کی یزید کی؟ وہ تو بھائی وہ بتایا نا علی بھائی نے، کیونکہ اولو الامر کا مفہوم نہیں سمجھ پائے تھے صحابہ. خیر علی بھائی آپ نہیں میں بتاتا ہوں، وہ میں نے اگر آپ نے سیشن صحیح طرح دیکھا ہو نا، تو اس میں نے باقاعدہ دکھایا ہے کہ وہ البربہاری جو امام ہے نا علیہ سنت کے، انہوں نے امام احمد بن حنبل کی جو آپ کہہ لیں کہ وہ کوٹیشن بیان کی ہے نا کہ فاسق فاجر ظالم جو بھی ہو اس کی اطاعت جائز ہے. وہ صحیح مسلم کی وہ جو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی تھی نا، عبداللہ ابن عمر نے حضرت عبداللہ بن مطیع کو کہا تھا کہ یزید کی بیعت کے بغیر جو مر گیا وہ جہلیت کی موت مرا، اور جس نے یزید کی بیعت سے ہاتھ نکالا وہ قیامت دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی. تو یہ بیسیکلی صحابہ، یہ اب کہنے کے لیے سنوں کا ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ صحابہ غلطی نہیں کر سکتے. اگر صحابہ غلطی نہیں کر سکتے تو یزید کے لشکر میں جو صحابہ امام حسین کے قاتل ہیں، اس کا مطلب ہے وہ صحیح تھے. ٹھیک ہے، ایک طرف تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں. اس کا مطلب ہے کہ جناب رسول خدا کی سیرت میں یہ بات نہیں ہے کہ انبیاء، قرآن پاک میں آپ سورہ مبارکہ زمر پڑھیں، سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو میں آپ کو بھی سزا دوں گا اور آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ حاقہ پڑھیں، سورہ حاقہ میں اللہ کہتا ہے اگر آپ نے بھی ایک طرف سے کوئی بات قرآن پاک میں اپنے پاس ایڈ کر کے لکھ دی تو ہم آپ کی شارت کاٹ دیں گے اور آپ سے پورے قوت بازو کے ساتھ بدلا لیں گے. ٹھیک ہے، تو جناب رسول خدا کی شریعت یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آپ جسٹیفائی کریں. حضرت عمر کا جو سٹانس ہے بخاری اور مسلم کے مطابق، اس نے پوری امت کے اندر ایک ایسا دروازہ کھولا جس نے یزید کی حمایت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور یہ بالکل آپ کہنے ان کا غلط سٹانس ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. حضرت عمر کا جو مطلب عبداللہ ابن عمر کا جو سٹانس ہے یہ ان کی اجتہادی خطا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کے پیچھے جناب رسول خدا کھڑے ہیں. جناب رسول خدا نے بچپن سے لے کے جوانی تک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گریہ نہیں کیا کہ امام حسین جو ہے وہ کربلا جائیں گے، وہاں ان کو قتل کیا جائے گا. ابھی میں نے جو آپ کو روایت دکھائی ابن عباس کا خواب ہے، یہ بالکل صحیح سند روایت ہے. تو اگر امام حسین علیہ السلام کا قتل شرعی ہوتا، جائز ہوتا، تو جناب رسول خدا تو خوش ہوتے ہیں تو بھائی اچھا ہوا ہے. مگر جناب رسول خدا کا غمگین ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام مصائب زدہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ ظلم ہوا ہے. اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے موقف کی مخالفت کرتے تھے وہ اصل میں جناب رسول خدا کی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ میں نے پیچھے واضح کر دیا ہے. مزید حکم کریں. جی مس سلیم پوچھے. جی میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ جو یزید کی بیعت والا جو پورا واقعہ ہے کہ جب بنی امیہ کے کچھ لوگ آئے تھے مدینہ بیعت لینے، اور انہوں نے جس طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابی اور تھے جس طرح سے ان کو چپ کرا کے بیعت لی تھی، اگر وہ والا پارٹ تھوڑا سا آپ لوگ الیبوریٹ کر دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. ہاں جی، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر جو ہے نا، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ جو ان کے بھائی ہیں، اور
مطلب وہ کہہ لیں کہ سب سے پہلے نا ان کے ساتھ یہ حضرت معاویہ کے جو گورنر تھے نا، وہ مروان گورنر تھا وہاں پہ، تو اس نے حضرت ابو بکر کے بیٹے کی گستاخی کی، اور اس نے مطلب بخاری شریف میں یہ واقعہ لکھا ہوا مگر وہاں پہ کچھ الفاظ کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ معاویہ نے یزید کی بیعت لیا امت کے مفاد کے اندر. تو حضرت عبد الرحمن کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ معاویہ نے یزید کی بیعت جو لی ہے نا، یہ کیسر و کسرا کے طریقے کے اوپر ہے، مطلب انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بیعت لی تھی. تو مروان کا سٹانس یہ تھا نہیں، حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے کے اوپر ہے. تو ان کا نا دونوں کا اختلاف ہو گیا آپس میں. تو حضرت ابو بکر کی جو اولاد ہے نا، جیسے حضرت عبد الرحمن ہے، یہ ان کے بارے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے. مگر حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، عبداللہ ابن عمر بہت بڑی کڑی ہیں اہل سنت کے ہاں. عبداللہ ابن عمر جو ہیں ان کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو PDF میں دکھا دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر کا یزید کے بارے میں جو سٹانس تھا نا کہ یزید کی بیعت اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت ہے، بیسیکلی یہی وہ بیسک چیز تھی جو امام حسین علیہ السلام کے خلاف یوز کی گئی ہے. کیونکہ اس وقت کے جو بندے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت بڑا کہنے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابی کا بیٹا ہے اور یہ اس طرح، تو انہوں نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ ان کو غلطی لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور بعد میں عبداللہ ابن عمر خود بھی اس بات پہ پچھتاتے تھے. مستدرک علاقے میں روایت ہے نا، وہ کہتے تھے کاش میں نے علی کی بیعت کی تھی. تو انہوں نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی مگر یزید کی بیعت کر لی تھی. تو یہ ان کو اب کہنے کو ان کا بہت بڑی مسٹیک تھی، اور ایک ایسی مسٹیک تھی جو جناب رسول خدا کی آل اولاد کے قتل کا سبب بنی، ٹھیک ہے. باقی ہم ان کی کوئی شان میں گستاخی نہیں کرتے، یہ ہے کہ جو ان سے ایک مسائل معاملہ ہوا ہم ان کو مانتے ہیں، باقی اللہ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے. ٹھیک جزاک اللہ خیر علی بھائی. کال اینڈ ہونے والی 4 منٹ، کسی کا کوئی اور سوال ہے تو کر لے، یہ تو ہم اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. المیہ یہی ہے بھائیوں بہنوں کہ ہم نے صحابہ کو نعوذ باللہ معصوم بنا لیا اور بالکل انبیاء والا درجہ دے دیا، جبکہ جب حقائق ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، سوائے رسول اللہ کے اور کوئی معصوم نہیں، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ اللہ کی وحی کی تائید تھی اور رسول اللہ کی معصومیت اور ان کی بیک پہ اللہ پاک کھڑا تھا. رہی صحابہ کی بات، ان کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہم پہ فرض ہے، کیونکہ قرآن ہمیں کہتا ہے اولو العلم قائم بالقسط، وہ والے بندے بنو جو حق بات بیان کریں اور اس پہ کھڑے رہیں. اور حق بات بیان کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، چاہے وہ کسی کے خلاف بھی جائے، بس اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے. یہ ہمارا ایک میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو ایک چیز بیان کر دوں، ایک چیز دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ ہمارا سیشن بھی چلنے کلوز ہو جائے گا اور وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے گی اس میں، ٹھیک ہے. دکھا دیں علی بھائی، صرف 3 منٹ ہے. 3 منٹ چلیں میں دکھا دیتا ہوں سر. اچھا سسٹر ہم ابھی کچھ پوچھیں؟ جی پوچھے سسٹر ہم. ہاں جی پوچھیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Is my voice clear? جی 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 کلیئر ہے. اچھا میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ یہ تو ہے مطلب اس پہ تو سب متفق ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ ہوا وہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کیسے سامنا کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ بے شک سنی ہو یا شیعہ ہو، امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا اس قربانی مطلب اس قربانی کے قابل تو ہم تھے ہی نہیں نا، ہم میں سے کوئی بھی چاہے وہ سنی ہو چاہے شیعہ ہو، بیکاز انہوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس کو کون فالو کر رہا ہے. انہوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ہم آج فرقے بنا کر اور ایک دوسرے سے جھگڑے کریں کہ تم صحابہ کی کون سے صحابہ صحیح ہیں، کون سے صحابہ غلط ہے، کس نے کیا کیا تھا. انہوں نے اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم سے کسی نے سوال کرنا ہے کہ کس کو کون سا باغ ملا، کیوں نہیں ملا، کیا ہوا. ہم سے سوال ہوگا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے اللہ کو اپنا جواب دینا تھا نا، تو انہوں نے غلط کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے. ایم آئی رائٹ؟ تو ان کا پیغام یہ تھا کہ کوئی چیز اہم نہیں ہے جو کہ مطلب اللہ کی خاطر آپ ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، آپ اس کے آگے آپ کو فائٹ کرنا ہے، آپ کو جہاد کرنا ہے جو غلط ہے. اب ہم جس لیول پہ پہنچے ہیں، اور آپ صرف انڈیا میں دیکھیں پاکستان میں دیکھیں، انڈیا کو میں نہیں کہتی کیونکہ وہاں پہ غلط ہے، مسلم کنٹریز میں دیکھیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، کہیں بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے ارد گرد غلط کو دیکھ کر اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اس سے کہ ان کے لیے اگر
हम जुलूस भी निकाल लें, हम अपने आप पे खाक डालें, रोए, मातम करें, लेकिन हम क्या उनके मकसद की तकमील कर रहे हैं? हम उनके लिए सिर्फ रो रहे हैं, लेकिन हम उनके मकसद की तकमील नहीं कर रहे। तो क्या उनको इस रोने का कोई फ़ायदा है? उनका मकसद तो सब पूरा होता है ना जब फॉलो करते हैं हम। बस मेरा ये सवाल था। थैंक यू। हाँ जी, बात पूरी होगी आपकी। जी जी अली भाई। देखिए मसला ये है कि सिस्टर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मंशूर है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। इमाम हुसैन ने मतलब करबला के बाद जो उन्होंने खुद बयान किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो गलत कंसेप्ट ऑफ खिलाफत था ना, उसको खत्म करने के लिए बात की थी। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर आप कह लें कि किसी ने इमाम हुसैन के सबक पे चलना है ना, तो उसको सिर्फ ये मानना पड़ेगा कि आज के दौर में जो खुलफाए बातिल हैं उनका इनकार करें। ठीक है, जनाब रसूल खुदा के बाद जनाब रसूल खुदा के दीन के वारिस जो हैं वो बदकार लोग नहीं हो सकते। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था। ठीक है, और दूसरी बात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर पे हाथ डालना, ये सुनते रसूल है, और सुनते रसूल जो है ये दीन का हिस्सा मेरी बहन, इसे मतलब आप कह लें कि मफर में करनी है। और तीसरी बात, आपको एक बात बता दूं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, और अगर आप कहती हैं तो मैं आपको कुछ चंद एक हदीस और कुरानी आयत दिखा देता हूँ। उसके मुताबिक अगर कोई गलत काम आपके सामने हो, आप किसी बुराई को सुने या बुराई को देखें, तो इसके लिए सबसे पहला हुक्म यह है कि आप उसको अपने हाथ से रोकें, उसके खिलाफ जिहाद करें, फिर उसके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करें। अगर जुबान भी नहीं इस्तेमाल कर सकती तो कम से कम दिल से उसको बुरा जाने। ठीक है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपने खुद फरमाया कि करबला में जो है ये बहुत बुरा हुआ है। आप कहने के उम्मत के हमारी हिस्ट्री के अंदर स्याह तरीन, हम मान वाले नहीं हैं। जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर तुम गलत साइड को बुरा नहीं समझते या उस जुबान से उसके खिलाफ नहीं बोलते तो तुम्हारे अंदर ईमान ही नहीं है। ठीक है, तो हज़ूर सरवर कायनात के मुताबिक ईमानदार होने के लिए ये भी एक तरीका कार है कि आप जो रॉन्ग साइड है उसको मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अली भाई, इसमें मेरा एक सवाल है, मैं अब्दुल्ला भाई आपका सवाल लेता हूँ। ये भाई साहब कह रहे हैं जी। अली भाई, इसमें मेरा एक सवाल है, मैं अब्दुल्ला भाई मैं आपका सवाल लेता हूँ। जी जी अली भाई, मेरा सवाल ये है कि मान लिया कि जो कातिल ने हुसैन अलैहिस्सलाम है, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत करने वाला, लेकिन आज का जो मुसलमान है वो कैसे, जैसे हमने अक्सर देखा है कि भाई लोग जो है कह रहे होते हैं, अक्सर हमारे शिया भाई जो है ना, हम सुन्नियों को कह रहे होते हैं भाई तुम लोग जो है कातिलीन है हुसैन हुसैन, जबकि मैं तो आज पैदा हुआ भाई, मैं तो नहीं था उस जमाने में। ठीक है, और मुझे यजीदी भी बोल रहे होते हैं बहुत से लोग, और दीगर सुन्नियों को भी सरक अलकाबा से नवाजा जाता है। तो कहने मकसद है कि आज का कोई सुन्नी है या नासबी बंदा है, मैं तो स्पेशली नासबियों के बारे में बोलूँगा, क्योंकि नासबी वाकई में मैं खुद उनको यजीदी बोल देता हूँ, क्योंकि उनके अमली ऐसा हुई सैयदना नाउजुबिल्लाह सैयदना अमीर यजीद के नारे लगा रहे होते हैं। तो आज के नासबियों को किस तरह हम लेबल करते हैं कि वो जो है ना कत्ल हुसैन में शामिल है? कुछ है इसकी दलील आपके पास कुरान से? मैं आपको एक कुरान पाक की आयत भी पढ़ा देता हूँ और कुछ चीजें आपको मजीद बता देता हूँ। ठीक है, जी जी, ये जरा लॉक कीजिएगा। ये देखें, ये इमाम ज़हबी की किताब है मिज़ानुल एतदाल। ठीक है, इसकी तीसरी जिल्दा सफ़ा नंबर 165 है। यहाँ पे आता है, सुफियान बिन ओयाना कहते हैं कि उमर बिन ज़र ने शाम से कहा कि तुमने हज़रत उस्मान को शहीद किया। उमर बिन ज़र एक तबा ताबी है, मतलब ये हज़रत उस्मान के कत्ल होने के बहुत अरसा बाद ये आए हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमने हज़रत उस्मान को शहीद किया। ठीक है, ठीक ठीक, इस वजह से तुम में हरज है, तो इस वजह से हरज कहते हैं बुराई को। ठीक है, तो उसने दरियाफ्त किया कि मैंने कैसे मतलब कत्ल किया, मैं तो हज़रत उस्मान के कत्ल के बहुत अरसा बाद आया हूँ। उमर बिन ज़र ने कहा जी हाँ, क्योंकि तुम उनके कत्ल से राजी थे। मतलब अगर कोई बंदा किसी के कत्ल पे राजी हो तो वो भी ऐसा है जैसे वो कत्ल में शामिल हो, और इसकी दलील उन्होंने कुरान से ली। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये सूरह मुबारक आल इमरान है। ठीक है, इसमें आयत नंबर है 181, इसके अंदर अल्लाह कहता है वक़तलहुम अंबिया बगैर हक़, और इनका अंबिया को बिला वजह कत्ल करना। तो ये उन यहूदियों की बात हो रही है जो जनाब रसूल खुदा के ज़माने में थे। ठीक है, आगे आप चले ना, तो ये देखें इसी सूरह मुबारक आल इमरान के आयत नंबर 183, तो इसमें अल्लाह कहता है कुल आप कह दीजिए कब जाओकुम रसूलुम मिन क़ब्ली, तुम्हारे पास मेरे से पहले भी कुछ रसूल आए थे बिल बय्यिनात, वाज़े निशानियां लेके, और बिल्लाज़ी क़ुल्तुम, और उन्होंने तुमसे ये कलाम भी किया, फ़लिमा क़तलतमूहुम, तो तुमने उनको क्यों कत्ल किया। ठीक है, तो ये और इसी तरह इनके खिलाफ का अंबिया को नाहक कत्ल करना, मतलब ये उनके खिलाफ की बात हो रही है, मगर अल्लाह कह रहा है कि या रसूल आप इनसे कह दें कि इन्होंने क्यों कत्ल किया। अब जारी बात है जनाब रसूल खुदा के दौर में जो बंदे थे उन्होंने तो कत्ल नहीं किया था अंबिया को। ये देखें, ये तफसीर कुर्तुबी है, जिल्द नंबर 2 है, इसके अंदर देखें जी, ये जो आता है ना कि अंबिया जो कत्ल कर दी गए तुम इनके साथ ईमान लाए, इससे मुराद इनके खिलाफ है। मतलब ये नबी अलैहिस्सलाम उनको कह रहे थे ना कि तुमने अंबिया को और रसूलों को कत्ल क्यों किया, तो इससे मुराद ये था कि जो उनसे पहले उनके खिलाफ गुजर चुके थे, जिन्होंने गुज़श्ता ज़मानों में अंबिया को कत्ल किया था। ठीक है,
تو آگے آتا ہے اور یہی وہ آیت ہے جس سے عامر شوقی نے تلاوت کیا اور اس کے ساتھ اس پر حجت قائم کی کہ جس نے عثمان کے قتل کو اچھا قرار دیا جیسا ہم نے اسے بیان کیا. مطلب جو حضرت عثمان کے قتل کو اچھا قرار دیتا وہ بھی عثمان کے قتل میں شامل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اور یہ کہ اللہ نے یہودیوں کو قاتل کا نام دیا اس لیے کہ وہ اپنے اسلاف کے اس فعل پر راضی تھے. مطلب جو یہودی تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہمارے اسلاف نے جو انبیاء کو قتل کیا نا ان کا فعل یہ ٹھیک تھا, جو ان کے فعل کو اچھا کہتے تھے یہ قرآن پاک کے مطابق انبیاء کے قتل میں شامل ہونے والی بات ہے. تو آج بھی اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کو اگر کوئی بندہ کہتا ہے صحیح ہے یا حضرت عثمان کے قتل کو کوئی بندہ کہتا ہے وہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک, آگے آپ دیکھیں جی اس کے بارے میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مشکات المصابیح ہے, اس کے اندر دیکھیں یہ حدیث نمبر 5141. تو یہ اسنادہ حسن, البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, زبیر علی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں. عرس بن عمارہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جب زمین پر گناہ کیا جائے اور وہاں موجود شخص اسے ناپسند کرے, مطلب کہ کہیں پہ گناہ ہو رہا اور وہاں پہ جو بندہ موجود ہوگا اس کو ناپسند کرے تو وہ شخص اس کی مانند ہے جو وہاں موجود ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور جو شخص اس وقت وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ اس پر راضی ہو تو وہ شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود ہو. مطلب اگر کوئی بندہ کسی چیز کی سائڈ لیتا ہے, اسے اعلان برات نہیں کرتا, اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتا, تو ویسے ہی ایسے وہ جرم میں کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے, تو امام حسین علیہ السلام کا قتل جو ہے وہ اس لیے بہت اہم ہے. یہ دیکھیں تفسیر بغوی ہے اور یہ تفسیر بغوی علیہ سنت کی بہت جید تفسیر ہے. اس کے بارے میں دیکھیں جی, یہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قرطبی زمخشری اور بغوی کی تفاسیر میں امام بغوی کی تفسیر کو باقی دونوں پر ترجیح دیتے ہوئے فرمائیے باقی دونوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان تینوں میں بدتی نظریات اور ضعیفہ حدیث سے محفوظ ترین تفسیر امام بغوی کی ہے. یہ بالکل محفوظ ترین تفسیر حدیث میں صحیح ترین روایات کی ہیں. تو یہ دیکھیں فالما قتل تموہم, یہ جو آیت ہے نا سورہ مبارکہ آل عمران کی, تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا, تو اس کے بارے میں نیچے وہ وضاحت لے کے آئے ہیں کہ اس خطاب سے ان کے خلاف مراد ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے قتل سے راضی تھے کہ کیا تو ان کے خلاف نے تھا, ان کے باو اجداد نے تھا, مگر وہ اس سے راضی ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے صحیح کیا, مطلب وہ انبیاء کا قتل جو وہ ظلم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ ان کی سائڈ لیتے تھے اس لیے یہ ان کے پلے پڑ گیا. آگے دیکھیں تفسیر القرآن ہے, اس کے اندر آ جائیں جی یہ اقوال العلماء. ٹھیک ہے, یہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اور ابن ابی حاتم کے بارے میں آتا ہے یہ اصح الاسناد, صحیح ترین سند کے ساتھ انہوں نے روایت دی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں قتل تموہم, تم نے ان کو قتل کیوں کیا, انہم رضوا عملہم, وہ ان کے عمل سے راضی تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, وہم لم یدرکوا ذالک, یدرکوا تھا انہوں نے درک نہیں کیا, انہوں نے تو وہ زمانے نہیں پایا جب انبیاء کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, قال, تو اس کا مطلب یہ ہے بے موالاتہم من قتل الانبیاء, کہ یہ لوگ ان لوگوں کو دوست رکھتے تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا. تو اگر آپ قاتل کو دوست رکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اس قتل میں شامل ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا ہے, اگر آپ امام حسین کے قاتلوں سے بیزاری کا اعلان نہیں کرتے, بری ہونے کا اعلان نہیں کرتے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں خود شامل ہیں. ٹھیک ہے جی, مزید حکم کریں. جزاک اللہ خیر علی بھائی, بہت بڑا پوائنٹ واضح کر دیا. مطلب یزید کو جو آج کل امیر یزید اور اس کے علاوہ رحمۃ اللہ علیہ کے للقابات سے نواز رہے ہیں, وہ ایکچولی امام حسین کے قاتلین میں شامل ہو گئے ہیں قرآن کی روح سے. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ بھائی کا سوال ہے. سشوما میں آپ کا سوال لیتا ہوں, جب صحابہ سے ہی مسٹیک ہو گئی تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ مطلب ہم جیسے ناچیز لوگ جو صحابہ کی خاک کے برابر نہیں, جب صحابہ کا مسٹیک کر لی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہی سب سے بڑی بات ہے نا کہ صحابہ نے اگر مسٹیک کیا ہے, یہ مولوی ساق صاحب یا محمد علی انجینئر صاحب, یہ جو بڑے عرصے سے وہ آپ کہنے بیان کر رہے ہیں نا, جن کے اوپر انہیں کافی زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ امیر معاویہ اور حضرت عائشہ یا باقی جو خوارج تھے وہ جب مولا علی کے مقابلے میں آئے یا دین کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اجتہادی خطا تھی. تو اجتہادی خطا کو ماننا یہی اصل دین ہے. اگر آپ کہیں کہ مطلب جو بھی صحابی ہے وہ بالکل صحیح ہے, مطلب صحابہ سے نہیں ہو سکتی, کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, غلطی نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب ہے پھر صحابہ سارے کے سارے جو ہیں وہ معصوم تھے. صحابہ کے لیے عصمت کا عقیدہ تو نہیں ہے نا میرے بھائی. جتنا مرضی بڑا کو بندہ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ٹھیک ہے, حضور سرور کائنات کو اللہ پاک نے اسپیشل پروٹیکشن دی ہے کہ جناب رسول خدا جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے, اس کو دین کے معاملے میں معصوم ہے, مگر ان کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو اللہ ان سے بھی بدلہ دیتا. ٹھیک ہے, تو جناب رسول خدا نے جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے کہہ دیا کہ اگر وہ چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ زہرا بھی اگر کوئی ایسا کام کرتی تو جناب رسول خدا ان کو بھی سزا دیتے. تو رسول خدا کا جگر گوشہ, رسول خدا کی ذات کا حصہ اور جناب رسول خدا کا خون جو ہے وہ جناب سیدہ زہرا بھی اگر غلطی کریں تو ان کے لیے بھی سزا ہے. تو پھر اگر کوئی صحابہ وغیرہ غلطی کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے, ہاں اس بات کا میں مخالف ہوں اگر کوئی بندہ صحابہ کو گالی گلوچ کرے یا اس کو معاملہ بنا کر اللہ نہ مت کرے, یہ بات بالکل ناجائز ہے. مگر یہ ہے کہ مطلب جناب رسول خدا کی حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے والی قومیں جو ہے نا وہ اس لیے برباد ہو گئی کہ ان کا اگر کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا نا تو وہ اس کو سزا دیتے تھے, اگر کوئی بڑا جرم کرتا تھا نا تو اس کو معاف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو جرم یا غلطی اگر کسی سے بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مار دیں, اس کو گالی گلوچ کریں.
صرف یہ ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں. جیسے قرآن پاک میں انبیاء کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں. جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے تو انہوں نے خود اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں ظالمین میں سے ہو گیا جب وہ ادھر سے نکلے. تو اسی طرح اور بھی انبیاء کے بارے میں بہت ساری قصیاں قرآن پاک میں. تو وہاں سے ہم کیا مراد لیں کہ انبیاء نے اگر غلطیاں کی ہیں تو ہم کس کھاتے میں آتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. یہ مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک جی سسٹر ہم پوچھیے. اچھا امیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک فدق پہ بھی سیشن کر لیں علی بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. باقی فدق کے ابھی بارے کرتے ہیں کہ بعد میں کرنا ہے؟ نہیں بعد میں ابھی تو نہیں, ابھی تو ایک سیشن ہو گیا بات کر. میری کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ کہیں کر لیں گے. ٹھیک ہے جی سسٹر ہم پوچھیے. ایکچولی آئی تھنک میرا کوشچن جو ہے وہ آپ سمجھے نہیں, میں رونے پہ اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہی تھی. واٹ آئی مینٹ ٹو سے کہ ہم میں جو بھی خاموش رہتا ہے کسی بھی ظلم پہ, ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ غاصب میں حملہ, غاصب آیا ہوا ہے ہمارے حکمران کے طور پہ, تو اس خاموشی میں ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں یا کوفی ہیں؟ ہم حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ یزیدی ہیں پکی بات ہے. ہم سب پھر یزیدی ہیں نا, یہ سچی بات ہے. چاہے سنی ہو یا شیعہ, ہم سب یزیدیوں میں شامل ہیں. کیونکہ اگر ہم خاموش ہیں, کیونکہ ان کا تھا کہ بے شک کم ہو, بے شک 10 ہو, ایک بچہ شہید ہو, ٹھیک ہے, ان کے قافلے میں دیکھیں کون کون تھا, اور انہوں نے یہ اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بڑے بڑے جنگجو, انہوں نے پھر بھی سٹینڈ لیا, انہوں نے پھر بھی شہادت دی. تو سبق تو ہمیں یہ ملا نا کہ بے شک ہم کمزور ہیں, بے شک ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمیں پھر بھی فائٹ بیک کرنا ہے. اینڈ اف وی آر ناٹ فائٹنگ بیک دین وی آر آل یزیدی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. بس مجھے یہی بات کرنی تھی. جزاک اللہ. جی ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اتنے مطلب 2-3 گھنٹے سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, تو آپ کی بات مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بات کا ثمر ملی ہے مجھے, اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم میری بات آپ تک پہنچی ہے اور آپ نے اس سے یہ بات آگے کی ہے, اور میں شکر گزار ہوں آپ کے ان خیالات کا. اور آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے. اگر کوئی بندہ کسی ظالم فاجر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے, اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں, تو یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظلم کو برداشت نہیں کرنا, ظلم کے خلاف آپ نے اپنا قیام کرنا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر علی بھائی آپ کا ٹائم دینے کا اور سیشن لینے کا. جزاک اللہ خیر تمام بھائیوں بہنوں کا جو اس مجلس میں شریک ہوئے. آج عاشورہ کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے عیال کو ظالمانہ شہید کر دیا گیا کربلا کے موقع پر, کربلا کے مقام پر. ہم سب کو واقعہ کربلا سے سبق حاصل کرنا چاہیے, جیسے کہ سمری دی علی بھائی نے اور سسٹر ہما نے, اور ہم سب کو اسی طریقے سے اپنے اندر اپنے کریکٹرز کو بلڈ کرنا چاہیے, اپنے گھر والوں کے, اور ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے اندر ایک حسین بنانا چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے علمی ہیں جو چند گھنٹوں میں نہیں بیان کیے جا سکتے. واقعہ کربلا بہت عظیم الشان واقعہ ہے, جس پہ کہہ لیں کہ مہینوں بھی بولا جائے تو بھی کم پڑ جائے. اتنا وسیع سمندر ہے یہ علم کا اور مصائب کا, کہ جس کے اوپر تحقیق کرنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مصائب فیس کیے مولا حسین علیہ السلام نے, ان کی آل نے, ان کے گھر والوں نے. بات لمبی ہو جائے گی, معاملے کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب نے جو آج اس مجلس میں شرکت کی اور ہم سب نے جو حق بات کی وہ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما. اگر جذبات میں ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ پاک اسے ہم سب کے دلوں سے محف کر دے, اس پہ ہم کو معاف بھی فرما دے. اللہ پاک ہم سب کو امام حسین بن علی جیسا بننے, ان کے جیسا علم حاصل کرنے, ان کے جیسا دین پر چلنے والا بنائے, اور ہم سب کو اپنے گھر والوں کو حسین ابن علی, علی اکبر ابن حسین اور ان کے تمام اولادوں کی طرح بنائے. اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے. میں بہت مشکور ہوں علی بھائی کا اور تمام سامعین کا جو ہمارے سیشن میں شرکت کی. تب اگلے سیشن کی اجازت. اگلا سیشن جب بھی ہوگا میں آپ کو انفارم کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی علیکم.